बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नावल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है हैरत कदा, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं उशना सरदार कोसर, और ये इसका पार्ट नंबर 3 है। आहिल ने मुस्कुराते हुए हाजरा महल का भरपूर जायज़ा लिया था। मैं वो गया था, नहीं देख पा रहा था तो आहिल कमाल देख रहा था। इसकी आंखों में अजीब गहराई थी और लबों पर मुस्कुराहट। मुझे लम्हा भर को गुमान गुजर रहा था कहीं आहिल भी किसी असर में तो नहीं आ गया था, मगर ऐसा नहीं था। आहिल बहुत मजबूत असाब का मालिक था और वो यकीनन कुछ और देख रहा था जो मैं या कोई और नहीं देख पाया था। आहिल कमाल खान ने पाए बाग में वॉक करते हुए दूर तक देखा था। इसे कोई ससराहट सी महसूस हुई थी, कोई मध्यम आवाज़ से मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ रही थी। आहिल ने इस आवाज़ का तअक्कुब किया था। कोई लड़की सुर्ख लिबास पहले खुश्क पत्तों पर दबे कदमों चलती दिखाई दी थी, जैसे इसे पकड़े या अपने देख लिए जाने का डर था। आहिल कमाल खान ने सरहद से आगे बढ़कर इस लड़की की कलाई को थामा और इसके सामने आन खड़ा हुआ था, मगर इसने आधा चेहरा सुर्ख आंचल में छुपा लिया था। इसकी सब्ज आंखों में अजीब कैफियत थी, जैसे कोई रोशनी निखरती जा रही हो और जो बजते हुए वो दिलकश हो रही थी। कैसा इसरार था इसकी आंखों में। आहिल कमाल ने बगौर देखा था इसे, वो लड़की निगाह फेर गई थी और इसी लम्हे आहिल ने इसे बगौर देखते हुए सुर्ख आंचल को इसके चेहरे से सरका दिया था। वो जो भी थी बहुत खूबसूरत थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? साफ साफ बताओ, वरना अभी पुलिस को बुलाकर इसके हवाले कर दूंगा, आहिल कमाल खान ने सख्त लहजे में कहा था। तभी लड़की ने बिना कुछ कहे हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी। मैंने पूछा कौन हो तुम? अब क्या आहिल कमाल खान ने सख्ती से पूछा था, तभी वो बोली थी। पागल हैं आप? मैं भटक कर इस तरफ निकल आई तो मुझे चोर समझ लिया। मैं अपने सौतेले बाप से भागती हुई यहाँ आई हूँ। वो मेरी शादी अपने नालायक भांजे से कर देना चाहते थे। मैं कोई चोर नहीं हूँ, न कोई जुर्म किया है। आपको यकीन नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इसने आहिल की सिमत देखकर कलाई झटके से छुड़ाना चाहिए थी, मगर वह नाकाम रही थी। तभी नमी से भरी आंखों से आहिल की सिमत देखा था, फिर इसकी तरफ एतमाद से देखती हुई बोली थी। Why don't you believe me? I'm Riya Wajahat and I am a doctor. If you don't believe, then you can Google and check details about me. I am a renowned doctor. I really don't know what are you thinking about me. But I would request you to let me go, please. इसकी आंखों में नमी देखकर जाने क्यों आहिल की गिरफ्त इसकी कलाई पर ढीली पड़ गई थी। इसने अमरीहा वजाहत की कलाई छोड़ दी थी और वह चलती हुई आगे बढ़ी थी जब आहिल ने पूछा था, सुनो, कहाँ जाना है तुम्हें? शाम गहरी हो रही है, उस वक्त आपका अकेले सफ़र करना मुनासिब नहीं है। आप यहाँ क़याम कर सकती हैं और सुबह आप जहाँ चाहेंगी आपको ड्राइवर छोड़ आएगा। आहिल कमाल खान ने इसे ऑफ़र दी थी और वो रुककर खामोशी से इसे देखने लगी थी। एक शर्त मैं आपकी जाऊँगी, अमरीहा वजाहत ने कहा। और वो क्या है शर्त? आहिल ने से सवाल किया। अगर मेरे ड्राइवर आप बने तब। हो ओके ठीक है, मैं ड्राइवर करूँगा, लेकिन जवाबन मेरी भी एक शर्त है। आहिल इसे अपने मद्दा की तरफ ले आया। और वो क्या है? मेरे साथ मैनेजर सीट पर आप बैठेंगी। ओके डन। वो इसकी बात मान गई। वैसे आप कमाल की चीज़ हैं आहिल, वो बेचर सीट पर बैठने वाली हुए बोली। आहिल इसकी बात पर मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगा। अभी वो जंगल की तरफ से होता हुआ दाएं तरफ ही निकला था, जहाँ कम बुलंदी के पहाड़ शुरू होते थे। आहिस्ता आहिस्ता रास्ता ढलवानी होना शुरू हो गया, इसीलिए वो पूरी तवज्जो से ड्राइव कर रहा था। जब काफ़ी देर तक अमराह की तरफ से कोई बात नहीं हुई तो आहिल ने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ने की कोशिश की थी। क्या करती हो आप अमरेहा? ये कहकर उसने अमरेहा की तरफ देखा। इसका चेहरा खिड़की की तरफ था। कुछ खास नहीं, बस मुझे एडवेंचर का शौक है और लोगों को चौंका देने का। ये कैसा शौक है? वैसे कैसे चौंकाती हो तुम लोगों को? ये पूछते हुए आहिल ने इसके सिम देखा ताकि इसके तासुरात भी नोट कर सके। ऐसे इसने अपना चेहरा आहिल की तरफ किया और जो इसके तासुरात देखने के लिए इसकी तरफ रुख करके ड्राइव कर रहा था। इसका चेहरा देखकर इसके औसान खता हो गए। अमरीहा का सारा चेहरा जला हुआ मस्ख शुदा था। आंखें बाहर को अपने डीलों से उबल रही थीं। होंठ मोटे भेदे हैबतनाक थे। ये अमरीहा का नहीं, किसी करीहा बस शक्ल करीब का चेहरा ज्यादा लग रहा था। डर के मारे आहिल के हाथ से स्टीयरिंग व्हील छूट गया और गाड़ी आगे को निकले पहाड़ के टुकड़े से टकरा गई। इसका सर जोर से डिशबोर्ड को लगा और वो अपने हवास खोता चला गया।
ایسا ہو بھی سکتا ہے؟ امریہ وجاہت کے جواب سے پہلے آہل کمال خان نے اب تک میرے سنائے کے تمام واقعات کا خاکہ ذہن میں کھینچا تھا۔ نہیں، مجھے اپنے حواس کو منتشر نہیں ہونے دینا۔ امریہ وجاہت بدروح نہیں ہو سکتی، ہوتی تو کلائی پر میری مضبوط گرفت اس کی گہری آنکھوں تر نہ ہوتی۔ مجھے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ذرا سا انتشار بھی حاجہ محل کو مزید ہولناک بنا سکتا ہے۔ وہ ایک دلیر وینڈر نوجوان تھا، محض ذہنی خاکے کے اس کے پختہ ارادے کو متنزل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بکھرے تصورات سے پل بھر میں خود کو باہر لایا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ میری موجودگی میں یہاں کسی کو خبر ہو۔ میرا ستیلا باپ بہت اثر و رسوخ والا آدمی ہے، وہ مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوگا۔ امریہ وجاہت کے پاس آہل کمال پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہ تھا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے شرط رکھی تھی، تمہاری بات قابل عمل تو ہے، لیکن ایسا یہاں ممکن نہیں ہے امریہ۔ حاجہ محل میں آئے دن رونما ہوتے واقعات امریہ کی موجودگی کے بھید کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اس نے آہستگی سے منع کیا۔ کیوں؟ ہے ایک وجہ جو فی الحال تمہیں نہیں بتا سکتا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں کبھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ وثوق سے بولا تھا۔ امریہ نے غور اسے دیکھتے ہوئے سر کو جنبش دی تھی، پھر توقف کے بعد اس کی پیروی میں قدم اٹھائے۔ کچھ منٹوں کی مسافت کے بعد وہ دونوں حاجہ محل کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ امریہ نے ایک توصیفی نظر محل کی شاندار عمارت پر ڈالی تھی۔ حاجہ محل بلا شبہ پہاڑیوں کی چھاتی پر بنی قدرتی مناظر کی خوبصورتی میں ایک بے مثال اضافہ تھی۔ آہل کمال نے اسے آگے بڑھنے کو کہا تھا، مگر خود اس کے قدم رکے تھے۔ اس نے گردن کو بائیں جانب گھما کر دیکھا تھا، جہاں مالی بابا ان دونوں کو پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آنکھیں میچ کر رخ پھیر گئے تھے۔ آ جائے جو وہ جا نہ سکے، الجھی ہے جیون پہیلی یہاں، الجھائے مگر سلجھا ہو نہ سکے۔ در و دیوار پر رقم عشق ہے، عشق ایسا ہے کہ ہزار کو توڑ نہ سکے کوئی، یہاں بکھری کہانی افسوس برس سکے نہ کوئی۔ مگر ان کی زبان نے عجب راگ ہلپا تھا، جیسے وہ کسی انہونی کا پتہ دینا چاہ رہے تھے۔ آہل کمال خان کو سخت خوفت نے گھیر لیا۔ امریہ وجاہت کے ماتھے پر بھی تعجب ناگواری نے سلوٹیں پڑی تھی۔ مالی بابا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈرا رہے ہیں ہمیں؟ جبکہ اگلے ہی پل وہ غصے سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ مالی بابا نے اپنی لہو رنگ آنکھیں کھولی تھی۔ میری اوقات کہاں ہے آپ کو ڈرا سکوں صاحب؟ پھر کیا تھا سب؟ میں نہیں جانتا، مالی بابا نے سرسری کہتے ہوئے قدم دوسری جانب بڑھا دیے۔ آہل خان اور امریہ کی وجہ سے انہیں روک نہ سکا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں امریہ، تم چلو میں تمہیں سب سے ملواتا ہوں۔ وہ واپس امریہ کمال کی جانب بڑھا تھا۔ شام کا پہر تھا، اپنے ترخواس کے ساتھ حاجہ محل کی پراسراریت کو خوابناک رنگ میں رنگنے لگا تھا۔ آہل کمال امریہ کو لے کر جیسے ہی اندر داخل ہوا، سب اہل کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر چونک گئے۔ یہ کون ہے؟ سب سے پہلے نعیم نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ نعیم کے پوچھنے پر آہل نے مختصر سب کو امریہ کے بارے میں بتا دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ امریہ تب تک حاضرہ حویلی میں رہے گی جب تک اس کے لیے کسی اور محفوظ مکان کا بندوبست نہیں کر لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر امریہ میرے ساتھ میرے ہی روم میں آ جائے، اس طرح امریہ کو بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا اور میری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر امریہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تو باقی سب بھی اس کے فیصلے سے متفق نظر آنے لگے۔ یوں امریہ کے لیے شہزاد کے کمرے میں جگہ بنا دی گئی۔ شہزاد امریہ کو لے کر بالائی منزل کی طرف بڑھنے لگی تاکہ اسے کمرہ وغیرہ دکھا سکے۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اچانک فضا نے محسوس کیا کہ امریہ کا ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہا ہے۔ اس نے چونک کر امریہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، ان آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کی آنکھیں ایک ہی نقطے پر ساکت تھی۔ شہزاد نے گھبرا کر اس کے تعاقب میں دیکھا تو خوف سے اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ سامنے ہی امریہ کی ہم شکل آدھے جلے ہوئے چہرے والی بدصورت لڑکی کھڑی تھی۔ چیخ کی آواز سن کر میں اور فیضان صاحب تہہ خانے سے بھاگتے ہوئے آئے، لیکن ہمارے آتے ہی وہ لڑکی فوراً غائب ہو گئی۔ شہزاد اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی، لیکن امریہ ابھی تک خوف زدہ تھی۔ میرے کہنے پر وہ امریہ کو تسلی دیتے ہوئے اپنے روم میں لے گئی اور مختصر آہل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتا کر اپنے اعصاب پرسکون رکھنے کی تاکید کی، اور محل میں ہونے والے تمام واقعات کے بارے میں اسے آگاہ کیا۔ دوسری طرف فیضان صاحب میرے ساتھ واپس تہہ خانے جاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولے، آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہ حویلی کے ہر فرد کے روپ میں آئے گی، اپنا بدلہ لے کر رہے گی۔ جبکہ میں تو ان کی خود کلامی سن کر ہی پریشان ہو گیا اور آہل کے ساتھ مل کر مصیبت سے چھٹکارا پانے کے ایک نئے لائے عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔
میں پریشانی میں ٹہلتا حاجرہ محل کے ہال کمرے آ ٹھہرا اور اس وقت بالکل تنہا کھڑا اپنی الجھنوں کا سرا ڈھونڈ رہا تھا۔ پرانے طرز کا یہ ہال کمرہ میرے دادا پر دادا کے دور میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہوگا۔ محل کے چھوٹے بڑے فیصلے یہی انجام پاتے ہوں گے۔ میں نے اونچی چھت اور روشن دانوں کو دیکھ کر سوچا، بڑے بڑے راجے مہاراجے یہاں مہمان بن کر وفد سے بیٹھتے ہوں گے۔ پھر میں نے رنگین کھڑکیوں سے چھن چھن کرتی آتی دھوپ پر نظر دوڑائی۔ یہ ہال کمرہ محل کے وسط میں ایستادہ تھا۔ دیواروں پر چاروں طرف میرے بزرگوں کی تصویریں قداور فریموں میں آویزاں تھیں۔ میں اپنے دادا کی تصویر کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا، ریشمی لباس پہنے، گلے میں مالا ڈالے، ایک ہاتھ اپنی چھڑی پر رکھے اور تم قنت سے شاہی کرسی پر وراجمان تھے۔ فراخ پیشانی، ذہانت سے بھرپور آنکھیں، بڑی بڑی مڑی ہوئی مونچھیں اور بھرے بھرے ہونٹ۔ میں مہویہ سے ان کو دیکھنے لگا۔ یکا یک مجھے محسوس ہوا ان کے گھنی مونچھوں تلے لب مسکرائے ہوں۔ میں چونک اٹھا، پھر ایک قدم آگے بڑھ کر غور کیا۔ تصویر ساکت تھی۔ میں اپنے وہم پر مسکرا دیا۔ تو علیان صاحب، اب آپ ایک سائیکی کیس بن چکے ہو، دل میں خود سے مخاطب ہوا۔ امریکہ کا پردہ، وہ ایک سو کالڈ ایجوکیٹڈ بندہ حاضرہ محل میں آ کر پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر پھر سے تصویر پر نگاہیں گاڑ دی تاکہ اپنا وہم زائل کر سکوں۔ دفتن دادا کی ذہانت سے بھری آنکھوں نے جنبش کی اور ان کی پلکیں کسی زندہ انسان کی طرح چھپکنے لگی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ یکا یک ان کی آنکھیں گہری سرخ ہو گئیں اور ان میں لہو سا تیرنے لگا۔ پھر وہ خون دھیرے دھیرے لڑکھاتا ان کے گالوں پر پھسلنے لگا، گالوں سے گردن پر، اور پھر ان کی مالا کو بھگوتا ان کے ریشمی کپڑوں پر پہننے لگا۔ میں ہونکوں کی طرح منہ کھول کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے خون کی رفتار میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ دادا کے پیروں سے بہتا فریم سے نکل آیا تھا۔ سانپ کی طرح پل کھاتا لہو کا آبشار میرے پیروں سے آ ٹکرایا۔ میں اچھل کر دور ہٹا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس گاڑے سیال سے پھسل کر منہ کے بل زمین پہ جا گرا۔ میرا چہرہ خون میں لت پت ہو گیا تھا۔ میرے ہونٹ اس غلیظ لہو کو زبان تک پہنچانے میں معاون ثابت ہوئے۔ ایسا گندا ذائقہ میں نے اب تک کی زندگی میں نہ چکھا تھا۔ بے اختیار مجھے ابکائیاں آنے لگیں۔ میں نے نیم کو پکارنا چاہا، لیکن اس گندے سیال نے میرے لب چپچپا دیے تھے کہ کوشش کے باوجود زبان نہ کھلتی تھی۔ میں نے زور لگا کر اٹھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ خون کا تالاب سارے ہال کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ ہال کے دروازے سے یہ باہر نہیں نکل رہا تھا۔ میں بار بار اٹھنے کی کوشش میں پھسل کر گر پڑتا تھا۔ کافی دیر اسی کشمکش میں گزارا۔ آخر میرے حوصلے جواب دے گئے تھے۔ یا خدا، یا میری مدد کر، میں نے بے بسی سے دل میں پکارا۔ ارسطو، ارسطو کہاں ہو؟ دفتن میری سماعتوں سے مانوس آواز ٹکرائی تھی جس نے میری بند ہوتی آنکھوں کو جبراً کھولنے پر مجبور کیا تھا، حالانکہ میں اس لمحے مکمل بے اختیار ہو چکا تھا۔ ارسطو! جبھی وہ مانوس آواز مجھے پہلے سے قریب گونجتی محسوس ہوئی تھی۔ میرے غور کرنے پر وہ آواز مجھے اٹھنے کی تقویت دے گئی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا تھا۔ آنکھوں سے غنودگی و خمار اتر چکا تھا۔ دروازے کے قریب گونجتی آہل کمال خان کی آواز مجھے حوصلہ دینے میں مددگار ثابت ہوئی تھی۔ میں نے ایک پرخوف نظر کمرے میں ڈالی تھی، جہاں آنن فانن گاڑا سرخ سیال مقناطیسی کشش کے زیر اثر واپس فریم میں جا سمویا تھا۔ میرے جسم پر لگے خون کے دھبے غائب ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو چھو کر دیکھا، میرے ہاتھ چہرے کو چھونے کے باوجود اس گندے بد ذائقہ خون سے پاک تھے۔ میری سانسیں بحال ہو چکی تھیں۔ میں اگلے لمحے اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا۔ ارسطو! آہل کمال خان ہال کے داخلی دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے خود کو سرحد سے نارمل کر لیا تھا کہ جیسے ابھی یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو، ساتھ ہی آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا تھا۔ آہل کمال خان مجھے یوں دیکھ کر چونک گیا تھا۔ یہاں کیا کر رہے تھے ارسطو؟ کچھ خاص نہیں، بس ان یادگار تصویروں کو دیکھنے آیا تھا۔ آؤ تم بھی دیکھو ہمارے آباء و اجداد کی شاندار شخصیت کو۔ سبھی جمال و جلال سے مزین کمال کی شخصیت رکھتے ہیں۔ کتنا غرور ہے ان سب کی آنکھوں میں، جیسے کسی جنگ میں فتح یاب ہوئی جنگجو ہو۔ چہرے پر ایک شکن نہیں، نہ آنکھوں میں تلخی، نہ خوف، نہ ڈر۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری الجھی آنکھوں میں جھانک کر مجھ سے کچھ اگلوائے۔ میں اسے دادا پر دادا کی تصویروں کے سامنے لے گیا تھا۔ واقعی آہل کمال خان کی گہری آنکھوں میں 27 نکھر کر سامنے آئی تھی۔ کچھ تو بہت خاص ہیں ان میں۔ ان کی تصویریں بھی گویا زبان کو بیان کی قائل ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ میں بھی اسے واپس چلنے کا کہنا ہی چاہ رہا تھا، مگر اس سے پہلے وہ مہویہ سے دادا جان کی تصویر کو دیکھ کر عجیب الجھنے میں
انداز میں بولا تھا۔ ایک داستان رقم ہے دادا جان کے چہرے پر۔ تم بھی دیکھو ارسطو، تمہیں نہیں لگتا ان کے لبوں پر الفاظ منجمد ہیں؟ کوئی راز مچل رہا ہے۔ آہل کمال خان مجھے حیرانیوں کے حوالے کرنے لگا تھا، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں جو میں نے خون کی آبشاریں بہتی دیکھی تھی وہ آہل کمال خان نہ دیکھ لے۔ میں اسے وہ سب نہیں دیکھنے دینا چاہتا تھا۔ آہل، ابھی چلو یہاں سے، ہم بعد میں یہاں آئیں گے۔ میری بات پر وہ حیرت سے میری جانب مڑا۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں وہ یہ جان نہ جائے کہ میں اس سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے میں خود ہی جلدی سے ہال کمرے سے باہر نکل آیا۔ آہل بھی میرے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں سمجھ سکتا تھا اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ہم دونوں ہال کمرے سے نکل کر وادی میں سے ہوتے ہوئے بالائی منزل کی طرف جا رہے تھے جب آہل ٹھٹک کر رہ گیا۔ ارسطو، وہ دیکھو سلطانہ چچی۔ اس نے کچن کی طرف جاتی سلطانہ چچی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اچنبے سے آہل کی طرف دیکھا۔ سلطانہ چچی کا کچن کی طرف جانا کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی۔ وہ کھانا پکانے کی بے حد شوقین تھی اور اکثر کچن میں انواع و اقسام کے پکوان پکاتی نظر آتی۔ میں نے ایک بار پھر دیکھا تو اب کی بار میرا ماتھا بھی ڈھنکا۔ سلطانہ چچی کے ہاتھ میں گوشت کا ایک شاپر تھا۔ اصل میں چچی کے بارے میں گھر کا ہر ایک فرد یہ بات جانتا تھا کہ وہ ہر قسم کی گوشت سے الرجک ہیں۔ وہ کھانا بنانا پسند کرتی تھی جس میں کسی قسم کا کوئی گوشت استعمال ہوتا ہو۔ کبھی مجبوری میں انہیں گوشت سے بنی کوئی ڈش بنانا بھی پڑتی تو ان کی حالت خراب ہو جاتی۔ گوشت کی ہلکی سی باس بھی ان کے نتنوں سے ٹکرا جاتی تو انہیں ابکائیاں آنے لگتی۔ آہل کے اشارہ کرنے پر میں وہاں سے کچن کی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تاکہ جان سکوں کہ کچن میں ہو کیا رہا ہے۔ کچن کی کھڑکی میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا جس سے کچن کا منظر بہت زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ کچن کے اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندر چچی گوشت کو بھونتے ہوئے مسلسل اس میں سے بوٹیاں نکال کر کھا رہی تھیں۔ آدھا گوشت تو وہ خود چٹ کر گئیں، جبکہ باقی کا گوشت بھون کے ایک برتن میں ڈالا اور کچن کے کسی کونے میں چھپا کے رکھ دیا۔ میں فوراً وہاں سے آہل کے پاس آیا جو ابھی تک کسی جگہ کھڑا آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا تاکہ اگر کوئی کچن کی طرف آنے لگے تو وہ مجھے خبردار کر دے۔ میں نے آہل کو سارا قصہ سنایا جسے سن کر وہ بھی حیران ہوا۔ پھر ہم نے چچی سلطانہ پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس سے اگلے دن جب رات کے کھانے کے بعد ہم دونوں بالائی منزل پر اپنے اپنے کمروں کی طرف جا رہے تھے، فیضان عالم صاحب نے اس دن کے بعد مجھے تہہ خانے میں سونے سے منع کر دیا تھا، تو ہم نے دیکھا سلطانہ چچی تہہ خانے والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا رہی ہیں۔ ہم نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور بنا کوئی آہٹ کیے ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ چچی نے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا، ان کے ہاتھ میں کوئی شاپر بھی تھا۔ اندر جا کر وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ آہل اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر ہم وہیں رک گئے اور اندر سے چچی اور فیضان عالم صاحب کی باتوں کی آوازیں سن کر ہم دونوں حیرت گنگ رہ گئے۔ یہ بالکل تازہ گوشت ہے جو میں نے اپنے خاص ملازم سے منگوایا ہے، سلطانہ چچی بولی تھی۔ آہا سلطانہ بیگم، آج تو دل خوش کر دیا آپ نے۔ چچی کی بات کے جواب میں فیضان صاحب کی آواز سنائی دی تھی۔ بس عالم صاحب، اب کام مکاؤ جلدی۔ چچی نہ جانے کس کام کو نپٹانے کی بات کر رہی تھی۔ کیوں نہیں بی بی، اب دیکھنا میرے کمالات، جواباً عالم صاحب کا کہا گونجا۔ پھر چچی کے قدموں کی آواز آنے لگی تو ہم دونوں وہاں سے تیز تیز چلتے باہر آ گئے۔ یہ سلطانہ چچی رازدارانہ طریقے سے گوشت عالم صاحب کو کیوں پہنچا رہی تھی؟ آہل نے الجھن سے مجھے دیکھا۔ نہیں معلوم یہ کیا ماجرا ہے، میں نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ یار اس محل میں آ کر خاندان کا ہر فرد پر اسرار کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آہل جھنجھل آیا۔ جو باتیں ناقابل یقین ہیں وہ ہو رہی ہیں، اب سلطانہ چچی کی گوشت سے رغبت ہی دیکھ لو۔ آہل نے پرسوچ انداز میں خود کلامی کی جبکہ میں ذہنی اذیت کی گرفت میں آ چکا تھا۔ آہل، میرا ذہن بھی یہاں آ کر ناکارہ سا ہوتا جا رہا ہے، میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ یار تو چل کر، شکل دیکھی اپنی، ہر وقت 12 بجاتی ہے، چل بھاڑ میں ڈال سب باتوں کو۔ آہل نے میرے گلے میں بازو ڈال کر مجھے پھر بھرپور تسلی دی۔ وہ فطرتاً نڈر اور حالات کا مقابلہ کرنے والا شخص تھا، میری طرح کسی چیز کو زیادہ دیر سر پر سوار نہ کرتا تھا۔
आहिल बाथरूम से नहा कर निकला तो इसके होठों पर अंग्रेजी गाने की धुन सीटी की तरह मचल रही थी। अपने घने बालों को तौलिया से रगड़ता और बहुत फ्रेश ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। इसका कसरती जिस्म आईने को शर्मा रहा था। ईयर ब्रश फेंक इसने ब्लू टी शर्ट पहनी, फिर बदस्तूर कंगा कमरे से बाहर निकला। सामने से मैं उसे आता दिखाई दिया। अरुस्तु यार, बड़ी उम्र है तेरी, अभी तेरे कमरे में आ रहा था, आहिल पुरजोश सा बोला। मैंने गायब दिमागी से सर हिलाया। तेरा कुछ नहीं बन सकता। आहिल ने मुंह बनाकर इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक उठा। क्या कहा? मैंने कहा सरकार, महल की उलझनों परेशानियां अपनी जगह, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं ये दुनिया की खुशियां अपने ऊपर हराम कर ली जाएं। चल नईम से मिलकर शिकार वकार का प्रोग्राम बनाएं। याद है माजी में हमेशा हम सब यार ऐसे ही एडवेंचर्स करते रहते हैं। आहिल ने मुझे बगौर देकर हल्के फुल्के लहजे में कहा। आहिल जब से पाकिस्तान आया था मुझको बेहद परेशान देखा था। मैं कुछ छुपाने की कोशिश में भी था, मगर आहिल की ज़ेर एक निगाही और पुरदा वाक़यात की खोज लगा चुकी थी। बहरहाल अपने जिगरी यार के इस तरह इससे देखा ना गया। मैं इन चंद महीनों में बरसों का मरीज़ दिखाई देता था। मेरी आंखों के गिर्द हल्के मेरी इसकी बेख्वाबी की चुगली खाते थे। पीला मदऊक चेहरा, खौफज़दा सा वजूद। आहिल चाहता था कि इस महल के अजीब व गरीब माहौल से निकलकर मैं कोई सैर व तफरी कर लूँ तो मेरी सेहत पर मुस्बत तब्दीली रोनुमा हो। आहिल की बात पर मैंने खाली नज़रों से उसे देखा। यार, ये तो आजकल इतना रिस्पॉन्सलेस क्यों होता जा रहा है? आहिल बदमज़ा होकर बोला। चल नईम के साथ मिलकर शिकार के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दें। फिर आहिल मेरे शाने पर बाजू फैलाकर कुछ दूर नईम के कमरे की तरफ बढ़ा। दोनों दरवाज़ों के आगे आकर खड़े हुए। चुप यार। आहिल ने मेरा काशाना दबाकर दरवाजे का हैंडल घुमाया तो वह खुलता चला गया। हम दोनों अंदर दाखिल हुए। नईम का बेड खाली था और वो बाएं हाथ स्टडी टेबल के साथ सामने सर झुकाए बैठा गालिबन कुछ लिखने में मसरूफ था। आहिल ने आंखों में शरारत समोकर मेरे लबों पर उंगली रखी और दबे कदमों नईम की तरफ बढ़ा। इरादा इसको जोरदार तरीके से डराने का था। आहिल ने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए और नईम के पुष्ट पर झुकाया और हाव करने के इरादे से चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ इसकी हलक में घुट कर रह गई। इसकी आंखों में शरारत की जगह इस्ताजाब आ ठहरा। नईम एक लैंडस्केप पेपर टेबल पर बिछाए इस पर छोटे से चाकू की मदद से इसके निशानात बना रहा था और चाकू जिस लाल रोशनाई में डूबा हुआ था और कहीं से नहीं बल्कि नईम की कलाई से भरी जा रही थी। आहिल को चंद लम्हों के लिए सख्ता सा हो गया था। नईम, क्या कर रहे हो तुम? इसकी कलाई खून से तर थी। हम दोनों सरासीम की इसके करीब हुए थे। आहिल कमाल खान इसके हाथ से चाकू लेकर पट खा था। नईम हम दोनों को सामने पाकर गोया बेबस हुआ था। मैं भी मर जाऊंगा। आज मेरी गर्दन की जगह वार कलाई पर है। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसकी आंखें सुर्ख थी। लहजे में खौफ और हरास की लहर थी। आवाज़ कपकपाहट का शिकार थी। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम नईम? मैं अपने साथ हुए हादसात के बाद नईम को कुर्ब में देखकर बेकरार हुआ था। मैं नहीं जानता। इसने शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाया। चेहरा ठंडा हो चुका था। ठीक है, मगर तुम यूँ क्यों बैठे हो? उठो, मैं तुम्हारी बैंडेज करता हूँ। कितना खून बह चुका है। मैंने फुर्ती से अलमारी की तरफ बढ़कर फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है आलियान। मैं इसके सामने रोजाना बैठा खून साफ करने के बाद बैंडेज कर रहा था जब नईम बेचारगी से बोला था। हुआ क्या था नईम? जवाबन मेरे जवाब देने से कबल आहिल कमाल ने संजीदगी से बात बदलकर इसे सवालिया देखा था। नईम ने इसके सपाट सवाल पर बगौर इसे देखा था। मैं बेड पर लेटा था। मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा आलियान या तुम होगे। मैं उठकर दरवाजे तक गया मगर मुझे मेरी पुश्त पर किसी ने जोरदार धक्का दिया। मैं लड़खड़ाया, लेकिन मेरे संभलने से कबल इस शख्स ने मुझ पर चाकू से वार किया। वार इतना शदीद था कि चाकू मेरी कलाई में ही अटक गया। मैंने शदीद दर्द के बावजूद पलटकर इस शख्स को देखना चाहा मगर वो इस खिड़की से छलांग लगा चुका था। अफसोस में से देख ना सका, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी। मेरे मुंह से दर्दनाक चीख सुनकर आपा भी कमरे में चली आई थी। मुझे देखकर वो बहुत घबरा गई थी, बहुत रो रही थी। मैं अपनी वजह से इन्हें परेशान और रोता देखकर बेबस हो चुका था और नहीं चाहता था कि किसी और को पता चले। आपा किचन में मेरे लिए पेन किलर लेने गई हुई हैं, बस अभी आती ही होंगी। नईम ने दर्द की शिद्दत के बावजूद अटक अटक कर बताया था। इन दोनों के लिए इस वक्त किसी का खुलेआम नईम के कमरे में आना और इस पर चाकू का बदतरीन वार करना हैरान कुन था।
لیکن تم چاقو سے نشان کس لیے بنا رہے تھے؟ آہل نے ذہن میں الجھتی اس کی پہلی طمانینت بھری جھلک کے بارے میں پوچھا تھا۔ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، تکلیف کم کرنے کے غبار نکال رہا تھا، خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے ہر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، ایسی چھوٹی موٹی چوٹوں سے ڈرنا نہیں چاہتا آہل۔ وہ لہجے کو مضبوط کرنے کی کوشش میں آہل کمال کی آنکھوں میں بغور دیکھتا وہ سوکھ سے بولا۔ اسی لمحے صوبی آپا کمرے میں ٹرے لیے داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ نعیم کے ساتھ ہم دونوں کو دیکھ کر چونکی تھی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپا نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ ایک پروگرام ترتیب دیا تھا، نعیم کو اس میں شامل کرنے کے لیے یہی کہنے آئے تھے، لیکن اسے یہاں زخمی دیکھا تو بینڈیج کرنے کے لیے رک گئے۔ آہل کمال نے سوچتی ہوئی نظروں سے آپا کو دیکھ کر جواب دیا، ہاں میں بھی بس ابھی اس کی پٹی ہی کرنے والی تھی، یہ بس شربت لے کر آئی تھی اس کے لیے، تاکہ خون نکلنے سے جو بلڈ لاس ہوا ہے اس ویکسنس کو دور کرنے کے لیے۔ انہوں نے لال رنگ کے شربت کی طرف اشارہ کر کے جیسے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ اوہو، میں ٹیبلٹ تو کچن میں ہی بھول کر آ گئی، ابھی لے کر آتی ہوں۔ آپا نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے جیسے خود کو سرزنش کی اور جانے سے پہلے عجیب نظروں سے نعیم کو دیکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ آہل کمال نعیم اور آپا دونوں کی وضاحتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے کسی پر کچھ جتا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ ان دونوں کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہا۔ ادھر میں سب صورتحال سے کچھ بے چین لگ رہا تھا۔ چل یار اعلان چلتے ہیں، نعیم کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ اچھا نعیم، تم اب آرام کرو، ہم بعد میں آ جائیں گے۔ آہل نے جلدی سے اعلان کا ہاتھ پکڑا اور نعیم کے روم سے باہر آ گیا۔ مجھے تو دونوں میں سے کسی کی بات پر یقین نہیں آیا، میں نے باہر نکل کر کہا۔ آہل نے پرسوچ نظروں سے ہنکا بری۔ اعلان تم روم میں چلو، میں بس ایک کام کر کے ابھی آیا، آہل اجرت سے کہتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آہل بہت آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے کچن کی طرف آیا اور ایک چھوٹے سے سوراخ سے کچن کے اندر کا منظر دیکھا تو اچنبھے سے اس کی تیوریاں سکڑ گئیں۔ آپا بیگم ادھر ادھر محتاط نظروں سے دیکھتی ہوئی وہی لال شربت اب سنک میں بہا رہی تھی۔ آہل کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ شربت واقعی نعیم کے لیے لائی تھی تو ان کے لیے سامنے سے پینے کو کیوں نہیں دیا، اور اب وہ اسی شربت کو ضائع بھی کر چکی تھی۔ آہل اس گھٹی کو سلجھانا چاہتا تھا لیکن یہ اور الجھتی ہی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا اور آہل کمال خان اس حقیقت کی تہہ تک پہنچتے ہوئے الجھنے لگا تھا۔ وہ مائنڈ اور موڈ تبدیل کرنے کو باہر نکلا تھا جہاں سے ڈاکٹر امریحہ وجاہت دکھائی دی تھی۔ آپ کو اس علاقے سے عشق ہو گیا ہے یا علاقہ آپ کو جانے نہیں دے رہا؟ آہل مسکرایا تھا اور وہ بھی مسکرائی تھی۔ میں جانا چاہتی تھی کہ مگر میری جاب یہاں ہاسپٹل میں لگ گئی تھی اور میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ ایسے ریاض رورل کے لیے کام کروں، میری NGOs کا پروجیکٹ بھی یہی ہے، سو میں یہاں رک گئی۔ وہ پرسکون انداز سے مسکرائی تھی اور تبھی میں نے پوچھا تھا، اور تمہارے سوتیلے ڈیٹ؟ ان کے لیے جو ضروری تھا وہ میں ان کو دے دیا۔ وہ بے فکری سے مسکرائی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا اور امریحہ مسکرا دی تھی۔ انہیں میری تمام جائیداد چاہیے تھی، خبر ہوئی ممی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ بہت افسوس ہوا مگر پھر ریالٹی ماننا پڑی کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت روپیہ پیسہ اور جائیداد ہے اور رشتے کچھ نہیں، سو میں نے سب دے کر اپنی آزادی ان سے لی۔ دکھ ہوا مگر میں اب مطمئن ہوں۔ امریحہ وجاہت مسکرائی تھی مگر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی جسے چھپانے کے لیے وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ آہل کمال خان اسے بغور دیکھا تھا۔ جان کر افسوس ہوا مگر تم ایک خوبصورت اور بہادر لڑکی ہو، تم نے بالکل ٹھیک کیا، اور وہ رشتے کسی کام کے نہیں تھے، ان کو رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آہل نے اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ اس شام وہ کافی لمحوں تک ساتھ رہے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے۔ امریحہ واقعی بہادر اور ہمت والی لڑکی تھی۔ آہل سے سب شیئر کرنے کے بعد جیسے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ آہل کو وہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ امریحہ وجاہت کو بھی آہل کمال خان میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ حاضرہ محل میں اسی کشش کی وجہ سے وہ رہائش پذیر تھی، ورنہ کسی اور جگہ رہنا اس کے لیے مسئلہ نہ تھا۔ لیکن یہاں کئی لوگوں کے رویے بہت عجیب تھے۔ دن میں سحر فرشت سلطانہ چچی اور ان کی بیٹی جو آپا کے نام سے پہچانی جاتی امریحہ کو بالکل پسند نہ کرتی تھی۔ امریحہ وجہ جاننے سے قاصر تھی۔ ابھی بھی وہ نک سک سے تیار ہو کر ہاسپٹل جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ آہل سے ملاقات اور باتیں یاد کر کے آپ ہی آپ مسکرا دی۔ آہل کی باتیں بھی کتنی دلچسپ ہوتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے آہل کو سوچتی باغ کی طویل روش پر چلی جا رہی تھی کہ کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ سامنے حاضرہ محل کا ملازم بکھلایا کھڑا تھا۔ اس تصادم میں ملازم کے ہاتھ سے ایک شاپر چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ یہ کچھ دوائیں تھیں جو چناکے سے ٹوٹی تھی
और अब इनका सयाल शॉपर से आहिल का ज़मीन पर फैल रहा था। ओह, ये क्या हुआ? अमरीहा ने बेख्तियार ज़मीन पर अकड़ों बैठकर शॉपर को उठा लिया। नहीं बेबी जी, आप छोड़ दें, मैं उठा लूँगा। मुलाजिम घबरा कर शॉपर पर झपटने लगा। हटो परे, मुझे देखने दो कितनी दवाएं ज़ाया हो गई। अमरीहा ने इसे डपट दिया, फिर शॉपर खोलकर टूटी हुई सिरप वगैरह की शीशियाँ निकालने लगी। इनमें कुछ टैबलेट्स के पैकेट भी थे जो दवाओं के स्याल से भीग गए थे। अमरीहा पैकेट से टैबलेट्स को निकालने लगी ताकि अंदर तक वो ख़राब ना हो। दफ़तन वो टैबलेट्स का नाम पढ़कर चौंकी, फिर दूसरा पैकेट उठाया और साफ़ करके इसका नाम पढ़ा तो इसकी आंखों में उलझन धहनने लगी। ये दवाएं किसने मंगवाई हैं? अमरीहा ने सख्त नज़रों से मुलाजिम को देखा। वो मुलाजिम ने थूक निकली। बताओ मुझे, ये इतनी ख़तरनाक दवाएं किसने कहा तुम्हें लेकर आने को लिए? वो अब उठ खड़ी हुई और मुलाजिम से एक कड़े अंदाज में पूछा। बीबी जी, वो मैं। मुलाजिम सख्त बेबस नज़र आया। अमरीहा की उलझन बढ़ गई। सच बता दो वरना अंजाम बुरा होगा। अमरीहा की धमकी ने असर दिखाया। मुलाजिम ने नरसते हुए लब खोले कि इतने में आपा की गरजदार आवाज़ सुनाई दी थी। क्या हो रहा है यहाँ? मुलाजिम ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए अमरीहा के हाथ से शॉपर झपट लिया और भाग खड़ा हुआ। अमरीहा ने बेबसी और गुस्से की मिली जुली कैफियत से मौका से फ़ायदा उठाकर भागते मुलाजिम को देखा और आपके आपा की तरफ पलटी। क्या हो रहा है यहाँ? और ये तुम मुलाजिम को क्यों डांट रही थी? मेहमान हो इस घर में, मेहमान बनकर ही रहो। आपा ने करीब आते ही अमरीहा पर गुसीले लहजे में तनकीद की तो वह एक लम्हे के लिए वो आपा के रद्द अमल पर हैरान हुई। दूसरे ही पल इसकी खूबसूरत आंखों में मोती चमकने लगे और वह जज्बाती लहजे में बोली, आपा, मैं जानती हूँ हाजरा महल में मैं एक मेहमान की हैसियत से ही हूँ और जल्द या देर मैंने यहाँ से चले ही जाना है, लेकिन इन चंद दिनों में आप सबके प्यार, मोहब्बत और अपनाइयत के पुरखुलूस इजहार ने मुझे आपका एहसास मंद बना दिया है। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि हाजरा महल के किसी फ़र्द के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन आप यकीन करें, अभी अभी मैंने मुलाजिम के हाथों में ज़ानिक्स और डायज़ेपम एडी-1 की टैबलेट्स देखी हैं और मेरे ख्याल से इस घर में किसी को ये टैबलेट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये टैबलेट्स गनूदगी का बायस बनती हैं, दिमागी सलाहियतों को मुतासर करके नींद को ख़त्म कर देती हैं और सबसे बड़ी बात, इनको इस्तेमाल करने वाला इनका आदी हो जाता है। ठीक है, अब अपनी डॉक्टरी हम पर ना झाड़ो, हम पूछते हैं मुलाजिम से। आपा ये कहते हुए वहाँ से चली गई, जबकि अमरीका वहाँ खड़ी आपा के इतने नॉर्मल रिएक्शन पर हैरान और परेशान रह गई। मेरे ख़्याल से मुझे इन मेडिसिन के बारे में आहिल से बात करना होगी और पता चलाना होगा कि ये मेडिसिन हाजरा महल में कौन इस्तेमाल कर रहा है। वो खुद कलामी के अंदाज में बोली और हॉस्पिटल जाने के लिए निकल खड़ी हुई। आहिल की जगह अगर इस वक्त वहाँ मैं होता तो इस बात को बहुत आम अंदाज में लेता, लेकिन ये आहिल कमाल था जो हर बात को बहुत बारीक पैनी से सोचा करता था। इस वक्त आहिल के दिमाग में न जाने क्या समाया कि वो नेम के पीछे पीछे शिजा के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे से कान लगाकर अंदर से आने वाली शिजा और नेम की बातों पर गौर करने लगा, लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद वो कुछ सुन न सका तो वहाँ से हट गया। यार अरस्तू, तुझे क्या हो गया है? इतना सुस्त रहता है आजकल तू। अगर हाजरा महल में होने वाले वाक़यात तुम्हारी परेशानी का बायस बन रहे हैं तो परेशान मत हुआ करो यार, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। फैज़ान साहब को भी हमने इससे अगले दिन फारिग कर दिया था। सुल्ताना चची भी हमारे इस दिन के सवालात और तफ्तीश से तंग आकर फ़िलहाल शहर चली गई थी, बाकी सब भी ठीक जा रहा है। फिर आखिर तुम्हारी इस सुस्ती और गायब दिमागी की क्या वजह है? आहिल ने हॉल कमरे में अपने साथ सोफे पर बैठे मुझे गायब दिमागी से सामने लगी तस्वीर को तकते हुए देखा तो फिक्रमंदी से पूछा। मैंने आहिल के फिक्रमंद लहजे पर एक लम्हे को तो चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर हल्के फुल्के लहजे में कहा, ठीक हूँ मैं यार, बस तेरी तरह आयरन मैन नहीं हूँ। ठीक है यार, अब आयरन मैन ना सही, लेकिन इतना लेजी तो तू भी कभी नहीं था। मैं थकने लगा हूँ आहिल। आहिल कमाल खान की बात पर मैंने थकावट से भरपूर मगर संजीदा लहजे में बोक। आहिल ने बगौर चाहती नज़रों से मुझे देखा। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई उलझना भंवर के तुम इस थकावट से निकल ना सको। कसूर तुम्हारा अपना है, जब से आए हो महल की चारदीवारी में खुद को कैद करके बैठे हो। आस पास इतने हसीन ज़िंदगी का एहसास दिलाते खुशनुमा नज़ारे हैं कि कोई खुद को इनके हिसार से बाहर ना निकाल सके। आहिल मुझे एक ही मखसूस कैफियत में देखकर मज़ीद घन चक्कर में नहीं डाल सकता था। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ज़िंदगी से करीब, ज़िंदगी को इसकी तमाम तर खूबसूरती से जीने वाला एक भरपूर लड़का था, जिसके गिर्द मोहब्बत और कहककों के हिसार रहते थे, जो उलझनों से बेफिक्र रहता और चाहतों के संग जीने का आदी था। मैं अब भी एक हिसार में कैद हूँ।
میں مجھے لہجے میں بولا۔ تم سوچتے بہت ہو شاید اس لیے۔ آہل سمجھدار تھا، واضح کہا۔ سوچ کر روپ نہیں رکھتی ہے، اور میری آنکھیں کئی بھیانک روپ دیکھ چکی ہیں۔ میں سخت کوفت کا شکار بہت قرب جھیل رہا تھا، اور اگر میں کہوں کہ وہ تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے تو؟ آہل کمال نے سوالیہ سے دیکھا۔ میں نے کندھے اچکائے۔ وہم نہیں ہو سکتا، اور اب تو میرا ذہن اس بدرو کے الفاظ میں جکڑا ہے، نہ جانے وہ کون سے بدلے کی بات کر رہی تھی۔ بلیوں کے مرنے کا معمہ حل نہیں ہو سکا تھا، بدرو کا انتقام بھی سوالیہ لٹک رہا تھا۔ آہل کو میری یہ بات احمقانہ لگنے کے باوجود چپ رہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ مجھ جیسے بندے کا روح کے چکر میں پڑنا ناقابل یقین تھا۔ کچھ ہی دیر میں نعیم بھی ہماری طرف آ نکلا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے نعیم؟ میں نے اس کے بیٹھتے ہی اس کی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب درد کم ہے، بس پھر آئندہ دھیان رکھنا، آہل نے تاکید کی۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہے خیال ہے گائز، کرکٹ کھیلیں؟ کافی عرصہ ہو گیا ایک ساتھ کھیلے۔ آہل نے ہم دونوں کی طرف سستی و ٹینشن دور کرنے کے لیے لہجے میں بھرپور انرجی سمودی تھی، جس پر ہم دونوں نے حامی بھری تھی۔ حاضرہ محل کی فضاؤں میں بوریت و اسرار کی خوبصورتی کو مانند کر رہا تھا، جس سے فرار کی راہ نکالنا ازحد ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں بھی تیاری پکڑو، میں دانیال اور باقی سب کو بلا کر لاتا ہوں۔ آج بہت مزہ آنے والا ہے۔ ہم دونوں کی ہاں کے ساتھ ہی آہل کمال خان خوشی و جوش سے بولا تھا۔ یاد ہے تمہیں آہل، آخری دفعہ ہم سب کا کرکٹ میچ ہوا تو تم نے کتنا تھکایا تھا ہم سب کو، کتنی مشکل سے آؤٹ ہوئے تھے۔ ایسے ہی تو میں تمہیں آئرن مین نہیں کہتا، میں نے مسکراتے ہوئے آہل سے کہا۔ پرانی یادیں ایک دم کسی تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ثابت ہوئیں۔ میرے اعصاب پر وہ بے وجہ سی تھکاوٹ اور پرمردگی محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم وہ کہیں دور بھاگ گئی۔ ٹھیک ہے آہل، چلو آج پچھلی دفعہ کا بدلہ اتار ہی لیا جائے، میں نے آہل کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہا۔ کیوں نعیم، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، آج اسے بدلہ چکانے کا دن ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے نعیم کو بھی گفتگو میں گھسیٹا، جو پتہ نہیں اپنی کس سوچ میں گم تھا۔ اپنا نام سن کر ایک دم چونکا۔ ہاں ہاں بالکل۔ ابھی ہم تینوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ سامنے سہیل چاچو آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کیوں بھائی ینگ مین، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بڑی رونق لگا رکھی ہے، سبھی ادھر ہیں۔ سہیل چاچو نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی چاچو، آہل کرکٹ میچ پلان کر رہا ہے ابھی، آج ہم اسے آؤٹ کر کے ہی دم لیں گے، میں نے خوشگواریت سے کہا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھا ہے، کافی دن سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی نا دیکھی۔ بھائی ہم بھی یہ میچ دیکھیں گے۔ بھائی اگر کوئی پلیئر کم پڑتا تو ہمیں بھی کھلا لو، سہیل چاچی نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں بھی کھیلوں گا، میرے پاس تو بیٹ اور بال بھی ہے، ذیشان نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو آہل اور آلیان، تم مالی بابا سے جا کر کہو وہ ان کو ذرا صاف کر دیں، اور اگر لان میں گھاس زیادہ ہو تو اس کی کٹنگ بھی کروا دینا تم اپنی نگرانی میں۔ سہیل چاچی نے وہاں سے اٹھتے ہوئے آہل اور مجھے ہدایت دی۔ مالی بابا گاؤں سے واپس آ گئے کیا سہیل چاچو؟ میں نے چونک کر استفسار کیا۔ مالی بابا اپنے کسی عزیز کی وفات پر بیوی بچوں کے ساتھ چند دن کے لیے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ ہاں کل ہی واپس ہوئی ہے ان کی، شاید کچھ طبیعت خراب تھی، ہلکا سا بخار، اس لیے آج نظر نہیں آ رہا۔ میری طرح سے مالی بابا کا حال بھی معلوم کر لینا، چاچو نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے مزید کہا۔ چلو جوانو، پھر تیار ہو جاؤ کرکٹ میچ کے لیے، ذرا آج دو ہاتھ ہو جائیں، آہل جوش سے بولا۔ پہلے مالی بابا سے تو کام کروا لیں لان کا، پھر کر لینا دو ہاتھ، آلیان نے جواباً کہا اور آہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، پھر مالی بابا کو بلانے کے لیے ان کے کوارٹر کا رخ کیا۔ میں اور آہل اپنی دھن میں باتیں کرتے مالی بابا کو بلانے کے لیے کوارٹر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک آہل ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کے یوں رکنے پر میں نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، سامنے کا منظر اسے بھی چونکانے کے لیے کافی تھا۔ سامنے شزا مالی بابا کے کوارٹر کے حکم میں زمین پر بیٹھی کچھ کر رہی تھی۔ اس کی ہم دونوں کی پشت تھی، اس کی وجہ سے ہم دونوں کی آمد کا پتہ نہیں چلا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو شزا؟ آہل نے اس کے سر پہنچ کر اچانک اس سے سوال کیا۔ شزا آواز پر ایک دم گھبرا کر اچھلی۔ میں تم لوگ کیا کر رہے ہو ادھر؟ شزا نے جواب دیتے دیتے خود ہی ہم سے سوال کر لیا۔ ہم مالی بابا کو بلانے آئے تھے شزا، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں ادھر ذرا واک کرنے آئی تھی، سامنے کوارٹر کے حکم میں پھول دیکھے تو ان کا گلدستہ بنانے کے لیے ابھی انہیں توڑنے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی کہ تم نے اچانک آ کر مجھے ڈرا دیا، شزا نے خفگی سے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا، جبکہ آہل خاموشی سے جانتی نظروں سے شزا کے چہرے کا ایک ایک تاثر نوٹ کر رہا تھا۔ اچھا تو یہ گلدستہ تم میرے لیے بنا رہی تھی، میں نے شوخی سے کہتے ہوئے شزا کو چھیڑا۔
منہ دھوک رکھو، بہت خوش فہم ہو تم۔ شہزاد نے جان بوجھ کر مجھے تنگ کیا۔ تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا مالی بابا کو بلا کر لاتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ نوک کرنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا تو دروازہ خود بخود دھکلتا چلا گیا۔ آہل کا ارادہ بغیر اجازت اندر جانے کا نہیں تھا، مگر کچھ سوچ کر دبے قدموں ہی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کسی ذی روح کا کوئی وجود نظر نہیں آتا تھا، ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ آہل سامنے والے کمرے کی سیدھ میں چلتا آگے گیا تو ایک کمرے سے ہلکی سی کھٹپٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اسی نیم داد دروازے کی طرف بڑھا تو سامنے مالی بابا ایک دو صندوق کھولے پریشانی سے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے۔ کبھی وہ ایک صندوق الٹ پلٹ کرتے تو کبھی دوسرے صندوق کی چیزیں ادھر ادھر کر رہے تھے، جیسے انہیں کچھ مل نہ رہا ہو جو وہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے۔ آہل نے پہلے سوچا کہ وہ انہیں آواز دے، لیکن پھر وہ دوبارہ مین دروازے کی طرف واپس گیا اور دروازے کو کھول کر اس نے کھڑے کھڑے مالی بابا کو آوازیں دینا شروع کر دی، جیسے وہ ابھی دروازہ کھول کے اندر آیا ہے۔ اپنے نام کی پکار سن کر مالی بابا فوراً باہر آئے تو ان کے چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ آپ آہل صاحب یہاں؟ ہاں مالی بابا، میں آپ کو بلانے آیا تھا، لان میں کچھ کام ہے۔ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں ابھی اندر چلا آیا، آہل نے لہجہ نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا میں بھی بس آتا ہوں۔ میچ سے قبل انتظامات نعیم دانیال اور میں نے کرنے کا ذمہ اٹھا لیا تھا۔ جبکہ آہل موقع ملتے ہی امریحہ وجاہت کے پاس آیا تھا۔ امریحہ، مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے۔ بہت سوچنے کے بعد آہل کمال حتمی فیصلہ تک رسائی کے بعد امریحہ وجاہت کے سامنے تھا۔ وہ اسے ضروری بات کا کہہ کر حاجرہ محل سے 15 منٹ کی واک پر مصنوعی جھیل کے پاس لے آیا تھا، جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آہل کمال خان کی بات پر امریحہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ امریحہ، اب تک تم محل کی صورتحال کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان گئی ہوگی۔ میں حیران ہوں کہ سب کیسے آنکھوں پر ہاتھ رکھے صرف وہ تماشا دیکھ رہے ہیں جو انہیں دکھانے کی کامیاب کوشش کی جا رہی ہے، وہ بولا تھا۔ بالکل آہل، یہ میرے لیے بھی بہت اجزبے کی بات ہے۔ امریحہ وجاہت شروع دن سے حاجرہ محل کے در و دیوار پر دانستہ طاری وحشت سے کئی وسوسوں کا شکار تھی۔ اس دن ملازم کے ہاتھوں نشہ آورت بیات اور پھر بڑی آپا کا رویہ اسے حاجرہ محل کے مکینوں کے لیے تجسس کے حوالے کر چکا تھا۔ اسے ہر ایک چہرہ نقاب پوش لگتا جیسے کوئی بھید چھپانے بہروپیہ بنا ہو۔ مجھے 100% یقین ہے امریحہ کہ اس شاندار محل میں کوئی بھوت پریت یا اسیب کا چکر نہیں ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی یہاں ہم لوگوں کے واپس آنے سے ناخوش ہے، وہ چاہتا ہے ہم حاجرہ محل سے واپس چلے جائیں۔ کوئی تو ہے جو ان بھول بھلیوں کی اوٹ میں بھیانک کھیل رچا رہا ہے۔ وہ اصلیت سے ناواقف ظاہری واقعات کو جھٹلا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں انکار تھا، جستجو تھی حقیقت جان لینے کی۔ آنکھیں دیکھا سب مشکوک تھا، سب فریب تھا۔ اسے اصل چہرہ اور اس چہرے کے پیچھے چھپی اس سوچ و وجہ کی تلاش تھی جو ہر گھڑی کو الجھا رہی تھی، اور اس وقت واحد امریحہ وجاہت میں ہی تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی۔ کون ہو سکتا ہے وہ؟ امریحہ خود پر کیے ان کے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ میں بھی نعیم، آہل کمال خان نے بے ساختہ جواب دیا تھا۔ نعیم؟ جس پر امریحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ آہل نے لب بھینتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آہل، مگر وہ کیسے؟ اس دن نعیم نے بازو پر لگے زخم کو خود پر کسی کے حملے کی وجہ بتایا، مگر جب ہم اس کو بلانے گئے تھے تب وہ بہت پرسکون طمانینت سے بیٹھا اسی چاقو سے اس کے کراس کے نشان لگا رہا تھا، اور یہی نہیں جب پہلوان اس کے بازو پر بینڈیج کر رہا تھا تب میں نے اس کے بازو پر ویسے ہی مزید کٹ کے نشان دیکھے تھے جو پرانے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ نشان کب اور کیسے اس کے بازو پر آئے نہ آئے، میں اب تک اس سے پوچھا، مگر اس کے بعد سے وہ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، حالانکہ UK میں وہ کبھی ایسا نہیں تھا، آہل کمال خان نے وضاحت سے بتایا تھا۔ امریحہ یہ سن کر سب شوق تھی۔ میرا اس پر شک ٹھیک ہے یا محض میرا وہم، مگر میں بات کی اصل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ حاجرہ محل مجھے بہت عزیز ہے، میرا دل حاجرہ محل کے در و دیوار میں دھڑکتا ہے۔ UK میں مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا، لیکن حاجرہ محل آنے کے بعد میری انسیت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، سچ بھی یہی تھا، حاجرہ محل بہت خاص تھا، بہت مانوس، دل کے بے حد نزدیک۔ حاجرہ محل کسی کو بھی اپنے سحر میں مدہوش کر سکتا ہے۔ امریحہ نے اپنی کیفیت کو بھی زبان دی تھی۔ حاجرہ محل کی خوبصورت و پرکشش عمارت اس کے ستائش کو سمیٹ چکی تھی۔ آہل کمال خان اس کی بات پر مسکرایا تھا، مگر آہل، اگر اس سب کے پیچھے نعیم ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آہل کی خاموشی پر امریحہ نے پوچھا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، مگر شاید وہ رضا انکل کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، آہل نے اندازاً جواب دیا۔ رضا انکل کون ہے؟ ان کی وجہ سے کیوں؟ رضا انکل نعیم کے ڈیڈ تھے،
7 سال پہلے جب ہم سب UK میں تھے اور رضا انکل یہاں حاجرہ محل میں، تب تہ خانے والے کمرے میں کسی نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ ان کا قتل بہت بری طرح کیا گیا تھا، تلوار سے ان پر بہت بے شمار وار کیے گئے تھے۔ ان کا قتل تمام خاندان والوں کے لیے صدمہ تھا، مگر کوئی کوشش کے باوجود یہ نہیں جان سکا کہ ان کے قتل کے پیچھے کیا راز ہے، انہیں کس وجہ سے بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا۔ عاہل کمال خان کا لہجہ اداسی سے بھر تھا، ان کا دکھ آج بھی سب کے دلوں میں زندہ تھا۔ سو سیڈ، امریحہ نے لب بھیجتے تھے، اس کے پاس جواباً کہنے کو کچھ نہ تھا۔ کئی پل دونوں کے بیچ خاموشی سے گزرے تھے، لیکن اگر کسی کو ان کے قتل کی وجہ نہیں پتا تو نیم کس لیے باقی سب سے بدلہ لے گا؟ کوئی نہیں جانتا کہ قتل کس نے کیا تھا۔ توقف کے بعد امریحہ نے ناز سمجھی سے پوچھا، اسی وجہ کا پتہ لگانا ضروری ہے امریحہ، اس کام کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ عاہل نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ عاہل، میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گی، امریحہ نے اسے جواباً یقین دلایا تھا۔ عاہل کمال کے لبوں پر اس پیاری لڑکی کے جواب سے مسکراہٹ بکھری تھی، اور جانے جانے میں آنکھوں نے راستے دل تک رسائی لے چکی تھی۔ عاہل، ایک بات تم سے ڈسکس کرنا تھی۔ اچانک امریحہ کو کچھ یاد آیا۔ ہاں کہو۔ عاہل، ہم تن گوش ہوا، پرسوں میں صبح ہاسپٹل کے لیے نکل رہی تھی تو محل کے ایک ملازم سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھوں میں میڈیسنز کا شاپر تھا جو وہ اندر محل میں لے کر آ رہا تھا۔ میں نے وہ دوائیات چیک کی تو وہ عام دوائیں نہیں تھیں، ایسی دوائیں جو مستند سائیکیٹرسٹ اپنے مریضوں کو تجویز کرتے ہیں، اسٹریس یا انگزائٹی وغیرہ کے لیے۔ اب گھر کے افراد میں سے تو کوئی ذہنی مریض نہیں ہے، پھر وہ کس کے لیے لائی گئی تھیں؟ امریحہ نے تشویش سے بتایا تو عاہل پوری جان سے چونک اٹھا۔ کیا؟ پھر تم نے نہیں پوچھا یہ کس کے لیے لائے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ گھبرا گیا، اس کے منہ سے تو کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ میں نے ڈانٹا تو بتانے پر کچھ آمادہ ہوا، لیکن اسی وقت آپا آ گئی اور وہ موقع پا کر بلکہ میرے ہاتھوں سے شاپ پر چپٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ امریحہ نے افسوس سے کہا، ارے تو اسے روک لی نا، اس کی مجال کیسے ہوئی ایسے بیہیو کرنے کی؟ عاہل نے بے چین ہو کر کہا، میں نے آپا کو بتایا تو انہوں نے بہت لائٹ لیا، بلکہ مجھے 4 باتیں سنا دی۔ امریحہ کو وہ منظر یاد آیا تو آنکھیں بھر آئیں۔ کیوں لیا آپا نے اتنا لائٹ اتنی بڑی بات کو؟ عاہل نے خوشمگن ہو کر امریحہ کو دیکھا۔ مجھے بتاؤ کون تھا وہ ملازم؟ امریحہ سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ عاہل، اس محل میں 8-10 ملازم تو ہیں، پھر سب کی یونیفارم بھی ایک جیسی ہے، مجھے کیا پتا وہ کون سا تھا؟ امریحہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ اچھا، اس کی شکل کیسی تھی؟ عاہل نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ مونچھیں تھی، سانولا سا تھا، لیکن 25 سال کا تھا۔ امریحہ نے ذہن پر زور دیا۔ آپا سے پوچھ لو، امریحہ نے عاہل کو مشورہ دیا، جس پر عاہل نے نفی میں سر ہلایا۔ امریحہ، آپا اتنی بڑی بات کو سرسری لے رہی تھی تو اس سے تم کیا سمجھتی ہو؟ عاہل نے الٹا ہی اس سے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ امریحہ الجھی۔ مطلب صاف ہے، تم صرف نعیم ہی نہیں، آپا بھی اس کھیل میں شامل ہیں، عاہل نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ عاہل نے فریج کھول کر انرجی ڈرنک کا کین نکال کر دانیال کی طرف اچالا تھا۔ دانیال کین کو کیچ کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ یا یہ سارے گھر کے لوگ آلفریڈ ہچکاک کے پراسرار کیریکٹر نہیں بن گئے؟ یا مسٹری تھراپی کر رہے؟ وہ مسکرایا تھا اور عاہل کمال خان فریج سے سیب نکال کر کھاتے ہوئے اس کی طرف آ گیا تھا۔ مجھے حرف ڈرامہ کوئین لگ رہا ہے، جب تک یہ لوگ UK میں تھے سب ٹھیک تھے، یہ حاجرہ محل میں آ کر ان سب کو کیا ہو گیا؟ دانیال نے اسے دیکھا تھا، وہ پرسکون انداز میں مسکرا دیا تھا۔ حاجرہ محل میں بھوت ہیں جن کو حاجرہ محل کی خوبصورتی بھا گئی ہے، یہ انہی بھوتوں کی کرامات لگتی ہیں۔ عاہل کمال خان مسکرایا تھا۔ عاہل، تم بھوتوں پر یقین رکھتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے سب کوئی بھوت کر رہا ہے؟ دانیال نے پوچھا تھا اور عاہل مسکرا دیا تھا۔ UK میں تھا تو یقین نہیں تھا، مگر اب کچھ کہہ نہیں سکتا، یہاں تو ہر شے پورا اسرار لگ رہی ہے۔ عاہل مسکرایا تھا۔ Exactly. I would like to be as her lock, a bee to like wood. I exactly and his eyes there. دانیال ہنسا تھا۔ ارسطو کو دیکھا تم نے؟ اس کا یقین ہر بات پر بڑھنے لگا ہے، اور وہ شخص دیکھ رہا ہے جو کوئی اور اسے دکھا رہا ہے، مگر اسے وہ دکھائی نہیں دے رہا جو وہ حقیقت سے دکھنا چاہیے۔ I can't believe یہ وہ ارسطو ہے، عاہل افسوس سے بولا تھا۔ دانیال نے انرجی ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ It's not in a good state of mind, like it's not a stable mind. وہ ایسا نہیں تھا، کہیں اس نے ڈرگس لینا تو شروع نہیں کر دی؟ دانیال نے پوچھا تھا۔ عاہل نے سر انکار میں ہلایا تھا۔ نہیں، ارسطو ایسا نہیں کر سکتا، اسے میں جانتا ہوں، مگر کچھ تو ہے، اینی وے اس کا سر کہیں تو ہے۔
اور یہ جن بھوت کا کوئی چکر بالکل نہیں ہے۔ آہل اتنے وثوق سے بولا تھا کہ دانیال کو سر ہلانا پڑا تھا۔ یک دم کھٹکا ہوا تھا۔ دانیال اور آہل نے گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ آہل کمال خان نے جتاتی نظروں سے دانیال کی طرف دیکھا تھا۔ یہاں در و دیوار کو بھی کان ناک آنکھ لگی ہے، عجیب جگہ ہے یار، آہل بندہ بات بھی نہیں کر سکتا، دانیال اکتا کر بولا تھا۔ آہل جانے کیا سوچنے لگا تھا۔ ابتدا میں ایک ہی سر ان کے ہاتھ بآسانی آ لگا تھا، گویا گتھی سلجھنے لگی ہو۔ یہ کام مشکل ہو سکتا ہے امریحہ، لیکن ہمیں بہت تحمل سے جانچ کرنی ہوگی۔ نعیم اور آپا کا رویہ مجھے کئی دنوں سے عجیب محسوس ہو رہا تھا، مگر اب یہ میڈیسنز والی بات ناقابل یقین ہے۔ کون ان کے نشانے پر ہے میں نہیں جانتا، لیکن ان میڈیسنز کا بے دریغ استعمال اس شخص کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آہل کمال خان سخت پریشان تھا، فکر مند بھی ہوا۔ امریحہ فی الحال یہ بات کسی کو مت بتانا، ورنہ آپا چوکنا ہو جائیں گی، شاید وہی یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ آہل نے امریحہ کو بھی خبردار کیا، ساتھ ہی دونوں نے قدم بھی واپسی کے لیے آگے بڑھائے تھے۔ آہل، جبھی امریحہ نے کسی سوچ کے تحت اسے پکارا۔ جس دن میں تمہارے ساتھ حاجرہ محل آئی تھی، اس دن مالی بابا نے بہت عجیب باتیں کی تھیں، شاید وہ اس سب کے بارے میں جانتے ہوں، رضا انکل کے قتل کے راز کو بھی، وجہ کو بھی، اور قاتل کو بھی۔ اس لیے ہو سکتا ہے وہ سب کے لیے فکر مند ہو، چاہتے ہوں کہ آپ سب یہاں نہ رہیں، کہیں وہ شخص آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے۔ امریحہ وجاہت نے یاد آتے ہی کہا، نہیں امریحہ، اکیلے مالی بابا اتنا بڑا پلان نہیں بنا سکتے، وہ زیادہ تر محل کے بیرونی حصے میں ہی ہوتے ہیں، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور، یا پھر نعیم اور آپا مل کر یہ سب کر رہے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے وہ رضا انکل کے قتل کا راز جانتے ہوں اور انہوں نے ہی نعیم اور آپا کو بتایا ہو۔ آہل کمال خان بھی الجھا تھا، مالی بابا کی طرف شک ایک مضبوط رخ لیے تھا، بہت سے سوال ان سے جواب گلوا سکتے تھے۔ میں کوشش کروں گا کہ کم از کم آپا کی ایکٹیویٹیز نوٹ کر سکوں۔ امریحہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ نعیم تو ویسے بھی اعلان اور میرے ساتھ ہوتا ہے، اس پر نظر رکھنی بھی آسان ہے، مگر اب مالی بابا کے لیے بھی کچھ سوچنا ہوگا۔ وہ بھی پرسوچ بولا تھا۔ آہستگی سے چلتے وہ دونوں حاجرہ محل کے مین گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ بس ایک بار کرکٹ میچ ہو جائے، آلیان بھی مینٹلی تھوڑا سیٹ ہو، پھر کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ سامنے سے آتے دانیال اور سہیل چاچو پر نظر پڑتے ہی آہل نے کہا تھا۔ امریحہ وجاہت نے جواباً سر کو جنپش دی تھی، ساتھ ہی محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ آہل کمال خان ان دونوں کے پاس چلا گیا تھا، جو کل صبح کھیلے جانے والے میچ کے بارے میں ہی باتیں ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ آہل کمال خان نے دانستہ میچ کی ریکارڈنگ کا پلان کیا تھا تاکہ اس دوران کوئی موقع کا فائدہ اٹھا کر کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگلے دن موسم بے حد خوشگوار تھا، آسمان گہرے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ حاجرہ محل کی خوبصورت اور دلکش عمارت کسی مغرور بادشاہ کی طرح گردن اکڑائے کھڑی تھی۔ حاجرہ محل میں آج عام دنوں کی نسبت کافی چہل پہل تھی۔ کچن میں خانسامہ مختلف قسم کے لذیذ و اشتہا انگیز پکوانوں کی تیاری میں مصروف تھا۔ مالی بابا نے لان کی کاٹ چھانٹ کر کے اس کی شکل ہی بدل دی تھی۔ آج تو میں بھی خود کو کافی تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ وجہ شاید یہ تھی کہ رات میں آہل کے کمرے میں سویا تھا اور ہم نے مل کر سارا وقت ماضی کی خوبصورت یادوں کو سوچتے اور انہیں دہراتے گزارا تھا۔ لان میں کرکٹ میچ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ دو ٹیمیں بنائی گئی تھی، آہل، دانیال اور نعیم کے علاوہ شزا، امریحہ، سہیل چاچو اور ذیشان بھی اس کرکٹ میچ کا حصہ تھے۔ میچ کا آغاز ہو چکا تھا۔ حاجرہ محل کے بڑے ہال کمرے میں لگا گھڑیال اس وقت دن کے 10 بجا رہا تھا، لیکن بادلوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے شام کا ٹائم ہو۔ آہل کمال نے بیٹ ہاتھ میں پکڑا تو سہیل چاچو کسی نوجوان کی طرح آگے بڑھ کر بالنگ کرانے لگے۔ اسی لمحے امریحہ نے چپکے سے ایک ویڈیو گیم پر ٹائمنگ سیٹ کر کے ایک سائڈ پر ایسے رکھ دیا کہ کسی کی نظریں اس پر نہ پڑیں اور لان میں ہونے والے کرکٹ میچ کو محفوظ کر لیا جائے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لان میں اس وقت حاجرہ محل کے سارے مکین موجود تھے اور اس طرح سے سب کی نقل و حرکت کو ریکارڈ کر کے بعد میں تسلی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ربیہ چچی مسلسل سہیل چاچو کے لیے نعرے لگا رہی تھی۔ سب کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ شزا اور امریحہ نے اپنی باری پر سب کو خوب ہنسایا۔ دیکھیے آنان بھیا، شزا آپ ہی سے تو اچھا میں پکڑ لیتا ہوں بیٹ کو۔ شزا کو بیٹ پکڑے دیکھ کر ذیشان نے مسکراتے ہوئے اس پر چوٹ کی تو آلیان ذیشان کی شرارت سمجھ کر مسکرا دیا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے میچ جاری رہا۔ اس کے بعد سب کو بھوک ستانے لگی۔ آہل کے حاجرہ محل میں آنے سے تو یوں محسوس ہو رہا ہے ساری بلائیں ٹل گئی ہیں۔ میچ کے بعد وہ سب حاجرہ محل کے بڑے کمرے میں بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے تھے، جب ربیہ چچی بولی،
بالکل، اور آج کے اس خوبصورت میچ کا سارا کریڈٹ آہل کو جاتا ہے۔ اس نے یہ سارا انتظام سنبھالا اور اسی کے کہنے پر آج خانسامہ سب کی پسند کا کھانا بنا رہے ہیں، ورنہ تو حاجہ محل میں ہونے والے بے درپے واقعات نے جیسے ہم سب کے احساسات پر ایک برف سی جما دی تھی۔ کس چیز کے لیے دل ہی نہیں کرتا تھا۔ چچا سہیل اور اس لہجے میں بولے تو الیانس نے آگے بڑھ کر اپنے سب سے آئیڈیل چاچو کو تسلی دی۔ چاچو آپ دیکھیے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آہل ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے آہل کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا اٹھا، جبکہ ان سب سے قدرے فاصلے پر بیٹھے نیم کی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت سی ٹپک رہی تھی۔ یار تم بھی کچھ بولو، کیا تم نے آج کا میچ انجوائے نہیں کیا؟ سب کی داد وصول کرتے آہل کی نظر ان سے قدرے فاصلے پر سنگل صوفے پر بیٹھے نعیم پر پڑی تو اس نے پوچھا، نعیم حاجہ محل میں ایسا کوئی بھی ایونٹ انجوائے نہیں کر سکتا، اسے حاجہ محل سے نفرت ہے۔ اس سے پہلے کہ نعیم کچھ بولتا، شزا ذومعنی انداز میں بولی۔ شزا اس کی بات پر ایک لمحے کے لیے تو نعیم کے چہرے کا رنگ اڑا، پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے آج بہت انجوائے کیا۔ جبکہ آئل کمال نے شزا کے ذومعنی انداز پر نعیم کے چہرے کی پھیکی پڑتی رنگت کو بہت غور سے دیکھا۔ آلیان نے شزا کی بات کو مذاق پر محمول کرتے ہوئے اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسی وقت ملازم نے کھانا پک جانے کی اطلاع دی تو ایک بار پھر سب لوگ ماحول کے تناؤ کو نظر انداز کر کے کھانا کھانے چل دیے۔ کھانا ایک خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد سب آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ آہل نے امریہ کو اشارہ کیا تو وہ سب سے آنکھ بجا کے شزا سے کوئی بہانہ کر کے ویڈیو کیم ہاتھ میں لیے آہل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امریہ کے کمرے میں آتے ہی آہل نے دروازہ لاک کر دیا۔ پھر آہل نے ویڈیو کو کیم کمرے میں رکھی LED سے کنیکٹ کر کے تاکہ بڑی اسکرین پر ہر منظر نظر آ سکے۔ پھر صوفہ پر امریہ سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھا، دونوں دلچسپی سے ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ میچ کی شروعات ہو چکی تھی۔ سہیل چاچو مشاقی سے بولنگ میں مصروف تھے۔ ان کی گیند نے یکے بعد دیگرے الیان اور دانیال کو آؤٹ کروا دیا تھا۔ یار یہ سہیل چاچو تو زبردست بالر ہیں، آج پتہ چلا۔ آہل کی میچ پر والی پر پرجوش کیفیت لوٹ آئی تھی۔ ایسے ہی تو میں ان کو ایڈمائر نہیں کرتا، ہر بات میں پرفیکٹ ہے میرے چاچو۔ جیمز مین آئی لو یو۔ آہل نے ہاتھ لبوں پر رکھ کر ہوا میں کس اچھالی۔ واقعی اس عمر میں ان کا اسٹیمنا قابل داد ہے۔ امریہ نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ پھر دونوں نے آ کے اسکرین پر مرکوز کر دی۔ کافی دیر گزر گئی، سب کچھ ویسا ہی دکھتا رہا جیسا اس وقت تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق ہے امریہ، آہل نے اکتا کر کہا۔ امریہ بھی مایوس ہوئی، یکا یک امریکہ کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ اچھل پڑی۔ آہل تھوڑا پیچھے کر کے پاز کرو۔ آہل نے ریموٹ سے ریورس کیا۔ بس یہیں روک دو۔ امریہ نے پرجوش ہو کر آہل کا ریموٹ والا ہاتھ تھاما۔ وہ دیکھو ذیشان کے پیچھے وہی ہے محل کا ملازم جو اس دن مجھ سے ٹکرایا تھا۔ امریہ نے آہل کو کہا تو آہل نے زوم کر کے کونے میں کھڑے ذیشان کے پیچھے ہاتھ باندھے ملازم کو بغور دیکھا۔ تو یہ ہے وہ۔ آہل نے اس کی اسکرین شاٹ لے لی۔ ہاں یہی ہے۔ امریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم بے فکر ہو جاؤ امریہ، اب اس بندے سے حقیقت اگلوانا میرا کام ہے، آہل نے عزم سے کہا۔ اتنے میں دروازے پر کھٹکا سا ہوا اور دونوں چونک اٹھے۔ آہل نے آگے بڑھ کر ٹی وی آف کر دیا۔ دستک پر آہل نے اٹھتے ہوئے امریہ کو ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا تھا۔ امریہ نے اشارے سے ہی جواب دیا۔ تب تک وہ دروازے تک پہنچ کر دروازہ کھول چکا تھا۔ سامنے آپا کھڑی تھی۔ آہل کمال خان انہیں اپنے کمرے کے سامنے موجود پا کر حیران و سوالیہ ہوا۔ آہل تم نے نعیم کو دیکھا ہے؟ مجھے سے ضروری بات کرنی تھی، نظر نہیں آ رہا۔ آپا نے براہ راست نعیم کے بارے میں پوچھا تھا۔ نہیں آپا، میں نے تو نہیں دیکھا، شاید وہ دانیال یا الیان کے ساتھ ہو، آپ ان سے پوچھ لیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو جواباً وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ آہل ان کے خاموش ری ایکشن کو نظر انداز کرتا ہے کندھے جھٹک کر دروازہ لاک کر کے واپس آیا اور دوبارہ ٹی وی آن کیا اور وہیں سے ویڈیو پلے کی۔ سبھی کا ہنسی مذاق اور میچ کے دوران ہوئی مستیوں کو رقم کرتے پل یادگار بن رہے تھے۔ ایک گھنٹے کے دورانیہ میں سب نارمل تھا۔ دانیال، آلیان اور سہیل چاچو فل موڈ میں تھے۔ آہل کے ساتھ آؤٹ نہ ہونے پر بحث میں پڑھ کر آرام بھی کر رہے تھے، مگر ان سے کچھ فاصلے پر کیمرے کی آنکھ نے نعیم کی الجھی جھلک کو کیپچر کیا تھا۔ اب دھیان سے دیکھنا امریہ۔ نعیم کا اتفاقاً کیمرے کے سامنے آنا اور بے دہانی سے اسی جگہ ساکت رہنا آہل کو بالکل عجیب نہیں لگا تھا، کیونکہ میچ کے دوران اور بعد میں بھی وہ نعیم کی غیر دلچسپی کو محسوس کر چکا تھا۔ امریہ کو فوکسڈ رہنے کو کہا۔ کیمرہ نعیم پر کلیئرلی فوکس تھا۔
وہ کئی لمحے ایک ہی پوزیشن میں کھڑا رہا تھا، اس سے شاید ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہ رہا تھا۔ جو کب سے اس کا نام پکارے جانے کے باوجود وہ عجیب محویت کے خول میں منجمد ایک قدم بھی دائیں بائیں نہیں ہوا تھا۔ لیکن کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے اپنے اطراف نظر دوڑا کر گویا طمانینت چاہی تھی۔ کسی کو خود پر متوجہ نہ پا کر وہ دھیرے دھیرے اپنے بازو سے پر سے شرٹ اوپر کر کیے توقف کے بعد بازو پر لگے نشانوں پر متغیر سا ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ ویڈیو کے دوران ناہل نے امریحہ کی طرف دیکھا تھا، جبکہ امریحہ کی آنکھیں اسی دوران حیرت و بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ آہل نے اس کی آنکھوں کا تعاقب کیا تو وہ بھی ششدر رہ گیا تھا۔ شیزا نیم کے بالکل قریب کھڑی، اجلت میں سے سرگوشیاں نہ کچھ کہتی، اس کی شرٹ کو واپس کلائی تک لے آئی تھی، جبکہ نعیم شیزا کے اس عمل سے سر جھٹک کر گویا خیال سے حواس میں آیا تھا۔ باقی سب گیم میں ہنوز مگن تھے۔ تھوڑی دیر تک نعیم بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا، جس پر شیزا نے بھرپور مسکراہٹ سے اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اس کے بعد پہلے شیزا اور پھر نعیم دونوں دوسری جانب گئے تھے، جہاں دادو سمیت باقی سب اب آرام کے لیے بیٹھے تھے۔ آہل نے کچھ لمحوں کے لیے ویڈیو پاز کی تھی۔ کیا تھا یہ سب؟ امریحہ نے اپنی حیرت کو زبان دی تھی۔ نعیم کا مشکوک انداز اور پھر شیزا کی اس سے قربت کئی سوال کھڑے کر گئی تھی۔ آہل شیزا کو لے کر شاکڈ ہوا تھا۔ تو کیا شیزا بھی نعیم کے ساتھ؟ زیر لب بڑبڑاتا وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ بات تھی ہی ناقابل یقین۔ آلیان سے اس کی دیوانہ وار محبت جیسے وہ جتانے میں کبھی جھجک و جھچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھی، اس پوری ویڈیو میں ایک بار بھی نہیں دیکھی تھی، نہ اس کے دکھانے کی کوشش کی تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آہل ہنوز بے یقین سا امریحہ کو دیکھ رہا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن شیزا کا نعیم کے ساتھ رویہ شک کی گنجائش نہیں چھوڑ رہا۔ آہل پرسوچ انداز میں بولا تھا، وجہ میں نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، مگر جو ہو رہا ہے وہ غلط، بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ افسوس سے سر جھٹک کر لب بھینچ گیا تھا۔ آلیان کے لیے بھی دل دکھا تھا۔ اب شیزا پر بھی شک کا دائرہ بن رہا تھا، اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، لیکن شیزا یہاں باقی سب سے بعد میں آئی تھی۔ امریحہ نے کہا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آنے کے بعد کسی وجہ سے نعیم کا ساتھ دینے پر مجبور ہوئی ہو۔ آہل نے شک ظاہر کیا۔ اگلے کئی لمحے دونوں خاموش رہے۔ امریحہ پلیز تم شیزا پر بھی نظر رکھنا، ہم اس کے ذریعے کسی اہم کڑی تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر آہل نے کہا، اوکے۔ اس نے مسکرا کر حامی بھری۔ آہل نے باقی کی مووی بھی پلے کی، لیکن اس کے بعد مزید کچھ بھی ایسا نہ تھا جو سو کیمرہ الماری میں سنبھال کر دونوں باہر چلے گئے تھے۔ آہل شیزا کی نعیم سے متعلق پیش قدمی کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا، تاہم شیزا کا نعیم کی طرف جھکاؤ اجتنابی کا ڈھالنے والی بات تھی۔ وہ امریحہ کو شیزا پر نظر رکھنے کا کہہ چکا تھا اور جانتا تھا کہ امریحہ آئندہ چند روز میں جو دیکھے گی بلا کم کاسٹ بتا دے گی۔ اس طرف سے اطمینان حاصل ہوا تھا، لیکن یہ خیال اس کے احساس پر کوڑے کی طرح لگتا تھا۔ آلیان کے سامنے دیوانگی کا مظاہرہ کرنے والی لڑکی نعیم کی ذات میں دلچسپی کیوں لے رہی تھی؟ ممکن ہے دلچسپی کی وجہ کچھ اور ہو، لیکن تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں اور وہ اس رابطے کو وہ نام دے سکتے ہیں جو آلیان کی زندگی کو تہ و بالا کر سکتا ہے۔ ایسے کئی سوالات کے کام پھن اٹھائے کھڑے تھے۔ آہل نے فی الوقت ان خیالات سے چھٹکارا پانے کے لیے نیند کو ترجیح دی اور سو گیا۔ آپا نے کھڑی میں وقت دیکھا اور موبائل فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ رابطہ ہونے پر ہیلو کے بعد دوسری طرف سے کچھ کہا گیا، جس کے جواب میں آپا نے کہا، جی بہت شکریہ، بس میں 1 گھنٹے تک پہنچ رہی ہوں۔ جی مارگلا ہلز دامنی کو سے اوپر واقع ہوٹل کے لان میں آپ کو منتظر ہوں۔ اوکے۔ کال ڈراپ کر کے گاڑی کی چابی اٹھائی اور پرس جھنجھلاتی ہوئی باہر نکل کر مالی کی کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد سفید رنگ کی ہائی روف میں آپا اور مالی پرپیچ پہاڑی سڑک پر اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے بری ٹریڈ کمپنی باغ اور بارہ کو والے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اگر وہ ٹنڈیانی ایبٹ آباد اور ہری پور حسن ابدال والا راستہ منتخب کرتی تو بہت لیٹ ہو جاتی۔ اس نے مختصر راستے کو ترجیح دی کیونکہ وہ کسی قسم کی تاخیر کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسلام آباد کشمیر ہائی وے پر پہنچ کر اس نے پشاور موڑ سے گاڑی F8 کی طرف موڑ لی۔ چند منٹ بعد دامنی کو سے پہلے اس نے گاڑی روک کر متعلقہ شخص کو کال کر کے کنفرم کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ منال ہوٹل کے سبزہ زار کی ٹیبل نمبر 12 کی ایک کرسی پر کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شخص پر 16 ہیٹ پہنے اس کا منتظر تھا۔ آپا نے مالی کو گاڑی میں بٹھایا اور چلتی ہوئی اس شخص کی جانب والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس شخص نے ایک بیگ سے چند پیکٹ نکالے اور آپا کو دیے جو اس نے جلدی سے اپنے پرس میں رکھ لیے۔ آپا نے اس پرس سے ہزار کے چند نوٹ نکال کر اس شخص کو دیے جو وہ پینٹ کی جیب میں ڈال کر اٹھا اور ایک طرف کو چل دیا۔
پانی کافی کا آرڈر دے کر مالی کو بلایا اور دونوں کافی پینے لگے۔ اس وقت آپا اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ بھول گئی کہ ملازم کے ساتھ بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ عام طور پر کسی ملازم کو اس کے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ وہ مدکوک خورے ملازم کے ساتھ بیٹھی بھاپ اڑاتی کافی کے مزے لے رہی تھی۔ کافی پینے کے بعد اس نے بل ادا کیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گاڑی چابی جھلاتی اپنی دھن میں جا رہی تھی کہ اچانک کوئی اسے ٹکرا گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، آہل امریکہ کا ہاتھ پکڑے مانی خیز نظروں سے آپا کو دیکھ رہا تھا۔ آپا ان دونوں کو سامنے پا کر بری طرح ہڑبڑاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ چہرے پر پھیلی طمانینت بھری مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی، جبکہ مالی بابا صورتحال کی کشیدگی کا اندازہ لگائے چند قدم پیچھے ہو چکے تھے۔ تم دونوں اس وقت یہاں؟ آپا کی زبان سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ کون تھا وہ شخص آپا، اور کیا خریدا تھا آپ نے اس سے؟ آہل کمال خان نے درشنگی سے اس کی ذات کو نظر انداز کرتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ کوئی نہیں تھا، میں نے کچھ نہیں لیا اس سے۔ اتنے واضح سوال پر آپا کے ہوش متنزل ہوئے تھے، ان سے جواب ہی نہ بن سکا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھا ہے آپا، پلیز کچھ بھی چھپانے کی کوشش مت کریں۔ اس دن امریحہ نے بھی نشہ آور میڈیسنز کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری نظر آپ پر تھی، اور آج آپ نے پھر ایک پیکٹ لیا ہے۔ مجھے وہ چیک کرنا ہے، پلیز آپ خود ہی مجھے وہ نکال کر دیں، ورنہ میں… وہ سنجیدگی اور تفصل سے کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا تھا، اور آپا رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر بے بس ہو چکی تھی۔ جبھی بنا کچھ بولے وہ پیکٹ نکال کر آہل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آہل نے امریحہ کی طرف بڑھایا، اس نے چیک کیا۔ آہل یعنی میڈیسن سے ملتا جلتا محلول ہے، بلکہ ان کی نسبت جلد و دماغ پر اثر انداز ہو کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر سکتا ہے۔ امریحہ نے حیرت سے بھرپور انکشاف کیا۔ آہل نے کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ بے یقینی سے آپا کو دیکھا تھا جو کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، مگر اخیر میں امریحہ کی بات نے انہیں بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اس کی اصلیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی آہل، وہ خائف سی بولی تھی۔ جھوٹ مت بولیں آپا، وہ برہم ہوا تھا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے آہل، تم مالی بابا سے پوچھ لو، وہ نادم سی اپنی صفائی میں بولی تھی، جس پر آہل نے سوالیہ نظروں سے مالی بابا کو دیکھا تھا۔ صاحب، بی بی صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے تصدیق کر دی تھی۔ آہل نے حیرانگی ظاہر کی تھی۔ میں نہیں جانتی کون کس کے لیے ان میڈیسنز کا استعمال کر رہا ہے، لیکن مجھے شروع دن سے ذیشان کے نام پر بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اگر میں نے یہ میڈیسنز محل کے اندر نہ پہنچائی تو وہ میرے بیٹے کو جان سے مار دیں گے۔ آپا نے بے بس ہو کر روتے ہوئے ایک نیا انکشاف کیا تھا۔ آہل دنگ رہ گیا تھا۔ کون کروا رہا ہے آپ سے یہ سب؟ امریحہ نے مزید پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی، میری کبھی کسی سے بات نہیں ہوئی۔ ہر بار ڈیلیوری سے مجھے ایک چٹ ملتی جس پر دھمکی سمیت جگہ کا بتا دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ مالی بابا کو ساتھ لے کر جاؤں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ مکمل بات بتا چکی تھی، اور ثبوت کے طور پر بیگ سے بے ترتیبی سے کئی چھوٹی چھوٹی پرچیاں نکال کر آہل کمال خان کے ہاتھ میں تھمائی تھی، جنہیں پڑھنے کے ساتھ اس کے چہرے کے تاثرات بری طرح بدلے تھے۔ آپا سچ کہہ رہی تھی، انہیں کوئی اور دانستہ ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ میں لکھ کر بلیک میل کر رہا تھا تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے۔ آپا پلیز آپ روئیں مت، ہم مل کر کوئی حل نکالتے ہیں۔ فی الحال آپ آئیں، ہمیں جلدی محل واپس جانا ہوگا، اور یہ پیکٹ بھی اپنے پاس رکھیں تاکہ کوئی ابھی ذیشان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آگے کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے، آہل نے کہا۔ آپا مالی بابا کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر محل کی طرف روانہ ہو گئی تھی، جبکہ آہل امریحہ وجاہت کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر فکر مندی سے بولا تھا۔ یہ بہت سیریس بات ہے، آپا پر شک بھی بیکار نکلا۔ آگے جانے مزید کیا کیا ہونا باقی ہے، سب ٹھیک ہوگا آہل، امریحہ نے اسے تسلی دی تھی۔ آہل نے گاڑی سڑک پر ڈال دی تھی۔ یہ اسی دن کا واقعہ ہے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب حاضرہ محل کے ہال کمرے میں بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے، جب اچانک آلیان کو باہر سے کچھ عجیب درد بھری آواز سنائی دینے لگی۔ وہ آہل کو اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل آیا، جو بری طرح شطرنج کھیلنے میں مگن تھا۔ آلیان کے اشارے پر نعیم اور دانیال سے معذرت کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ کیا ہوا آلیان، تم باہر کیوں آئے؟ آہل، کیا تمہیں سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ آہل کے پوچھنے پر آلیان نے سوال کیا۔ یار، کیا تم ذہنی طور پر اتنے ڈسٹرب ہو چکے کہ تمہیں باہر ہوا یا سرسراتے پتوں کی سسکیوں کی آوازوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا؟ پھر بھی تمہاری تسلی کی خاطر باہر چل کر دیکھ لیتے ہیں، ابھی بھی پتہ چل جائے گا۔ آلیان کو جواب دیتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ محل کے بیرونی حصے میں آتے ہی وہ بھی ایک دم چونک گیا۔
جیسے وہ اعلیان کا وہم سمجھ رہا تھا، وہ وہم نہیں حقیقت تھی۔ حاضرہ محل کے پچھواڑے سے واقعی کچھ عجیب و غریب درد بھری آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں احتیاط سے چلتے ہوئے حاضرہ محل کے پچھواڑے میں آ گئے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے، انہیں وہ آوازیں زیادہ واضح سنائی دینے لگیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی لڑکی بہت تکلیف میں چلاتے ہوئے مدد مانگ رہی ہے۔ ایک درخت کے پاس پہنچ کر وہ دونوں رک گئے۔ آواز اسی درخت سے آ رہی تھی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے انہیں کچھ واضح دکھائی نہ دیا۔ میرے خیال سے اسی درخت میں کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں لائٹ جلا کر دیکھنا چاہیے۔ اعلیان تم جاؤ، محل سے کوئی ٹارچ لائٹ لے آؤ، ہری اپ۔ لیکن آہل تم یہاں اکیلے، کوئی تمہیں نقصان۔ اوہ اعلیان، ڈونٹ بی کارٹ۔ اعلیان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آہل جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا تو اعلیان تیزی سے حاضرہ محل کی طرف چلا گیا۔ اعلیان کے جانے کے بعد آہل آس پاس کا جائزہ لینے لگا، لیکن وہ آوازیں اسی درخت سے ہی آ رہی تھیں۔ اسی لمحے سفید چادر میں لپٹے دو مردانہ ہاتھوں نے آہل پر حملہ کیا اور اسے گھسیٹ کر نشیبی حصے کی طرف لے جانے لگے۔ ایک لمحے کے لیے تو آہل کو بھی کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو ان کے ہاتھوں کی کیسے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ان دونوں ہاتھوں نے آہل کے دائیں بازو پر کسی نوکیلی چیز کا وار کر کے اس کی خود کو چھڑانے کی کوشش کو ناکام بنا ڈالا۔ اسی وقت اعلیان بھاگتا ہوا وہاں آیا تو ان ہاتھوں نے آہل کو چھوڑ کر جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ اعلیان وہاں پہنچا تو آہل کو نیچے گرا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا آہل؟ اور یہ تمہارے بازو پر خون کیسا ہے؟ نتھنگ، کسی نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں آتا دیکھ کر بھاگ گیا ہے۔ لاؤ تم ٹارچ مجھے دو۔ آہل نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا اور ٹارچ لے کر درخت کی طرف بڑھ گیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ اب وہ آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی آہل ٹارچ کی روشنی سے اس درخت کا جائزہ لینے لگا۔ دفعتاً اسے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر درخت کے ایک مضبوط تنے پر رکھا نظر آیا۔ پاس رکھی ایک لمبی لکڑی کی مدد سے اس نے وہ ٹیپ ریکارڈر نیچے اتارا۔ بٹن دباتے ہی ان دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ درد بھری آوازیں اس ٹیپ ریکارڈر سے آ رہی تھی۔ کسی نے سازش کے تحت انہیں وہاں بلانے کے لیے ٹیپ ریکارڈر وہاں رکھا تھا۔ سب کچھ جیسے بہت بڑی مسٹری تھی۔ ہم سب بہت الجھ رہے تھے، شاید اسی لیے ذہنوں کو تھوڑا ریلیکس کرنے اور دھیان ہٹانے کو ہی آہل کمال خان نے ہائیکنگ کا پلان بنایا تھا۔ دانیال، آہل اور میں ہائیکنگ کرنے نکلے تھے، مگر میں جلد تھکن محسوس کرنے لگا تھا تو وہ سلسلہ موقوف کر کے وہاں سے لانگ ڈرائیو پر نکل گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو ارسطو؟ آہل کمال خان نے جوس کا کین میری طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے کین سے جوس کا سپ لیتے ہی ہوئے سر ہلایا تھا۔ آہل مجھے بغور دیکھنے لگا تھا۔ ارسطو، اتنی جلدی کیسے تھکنے لگے تم؟ یہاں آ کر اتنے سست ہو گئے ہو تم؟ آہل میرے تھکنے پر حیران ہوا تھا اور بولا تھا، ارسطو تم یہاں آ کر کچھ عجیب ہو گئے ہو۔ I just can't believe that it's you. I still remember the time while a year ago we went pond and you planned it for hiking. کتنا خطرناک پہاڑوں کا سلسلہ تھا اور تم حیران کن رہے تھے۔ ہائیکنگ کرنا شروع سے تمہیں ایکسائٹنگ لگتا تھا۔ میں حیران ہوں آئی تم اتنی جلدی کیسے تھک گئے۔ تمہیں نہیں لگتا یہاں اگر تمہاری صلاحیتوں اور صحت پر اثر پڑا ہے؟ اور یہ کوئی گڈ سائن نہیں۔ آہل جیسے مجھے جتانا چاہتا تھا کہ میں متاثر ہو رہا ہوں۔ ہاں ایسا ہے، مگر شاید یہ حاضرہ محل میں ایک تسلسل سے ہونے والے واقعات کے باعث ہے۔ میں الجھ رہا ہوں آہل، یہ صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ میں بہت الجھا ہوا بولا تھا اور دانیال ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ یار ارسطو، ابھی تو شزا آس پاس ہے تو تمہاری ایک کام نہیں کر رہی۔ سوچو شزا دور ہوتی تو تم کیا کرتے؟ دانیال نے غالباً میرا موڈ بحال کرنے کو کہا تھا اور میں مسکرایا دیا تھا۔ تبھی آہل کمال خان بولا تھا، ارسطو تم اثر زیادہ لے رہے ہو۔ I want you to keep your eyes open and try to see what you are not seeing. تم اتنے بے وقوف بندے ہو اور کہاں اب ایسے جن بھوتوں کی باتوں پر بھروسہ کرنے لگے ہو۔ مانا یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، مگر یار یہ حاضرہ محل اور یہاں کی خوبصورتی سب کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ تمہیں سب کے ہوش اڑنے دکھائی نہیں دے رہے۔ آہل مسکرایا تھا اور دانیال ہنسا تھا۔ یہاں آ کر ہر کوئی مسٹری تھیٹر بن گیا ہے اور ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں جیسے حاضرہ محل میں آلفریڈ ہچکاک کی کوئی مووی شوٹ ہو رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے سب پاگل ہو گئے ہیں یا پاگل بنا رہے ہیں۔ دانیال کے کہنے پر میں چونکا تھا۔ تم دونوں کو کیا لگتا ہے یہ کوئی نفسیاتی کشمکش ہے، کوئی گیم پلے کر رہا ہے؟ somebody using just tricks or playing game. میں حیران ہوا تھا۔ آہل مسکرا دیا تھا، یار ارسطو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں تمہاری سمجھ میں اتنی دیر سے آنے لگی ہیں۔ کم آن یار، تم اعلیان خان ہو، یہ ایک میں ٹیکون ہے جو لوگوں کے رویے کو سمجھنے کے لیے بہت ماہر رہا ہے۔
I would must say, Arastu, you have to open eyes and don't see what others may are making you. They might are showing you another side of the coin, but you have to see these sides which is hidden and not showing itself yet. Come on, use your brain. आहिल ने मुझे उकसाया था जैसे, और मैं इसे देख कर रह गया था। हाइकिंग से वापसी पर सब बहुत हद तक फ्रेश माइंड लेकर लौटे थे। बस आलियान पर वही सुस्ती तारी थी जो इसकी शख्सियत का हिस्सा बनती जा रही थी। महल आते आते रात हो चली थी। नईम और दानियाल अपने कमरे में सोने चले गए। आलियान तो वैसे ही थका हुआ था, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। जहन शशोपंज में मुब्तला हो गया था। आहिल की बातें इसका एतमाद लौटाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। वो कुछ बेचैन से आहिल के रूम की तरफ चल आया। रूम का दरवाज़ा खुला था। वो अंदर आया तो देखा कि आहिल अपने कमरे में बेड पर बैठा गहरी सोच में गुम था। हाथों में टेप रिकॉर्डर और एक कैसेट थी जो गालिबन इसी के अंदर से निकाली थी। तुझे भी नींद नहीं आ रही यार? आलियान इसके बराबर आ बैठा। आहिल ने इसको देखकर नफ़ी में सर हिलाया। विच गेम प्लेइंग बी हैंडल दीज थिंग्स। वो कैसेट को बगौर देखता बड़बड़ाया। आलियान खामोश रहा। वो खुद बेहद उलझा हुआ था। जहन तफरी करके कुछ बेहतर होता तो ये अजीब वाक़यात फिर से इसे नाकारा सा कर देते। इतने में दस्तक देकर शजा अंदर चली आई। आलियान, तुम आहिल के रूम में हो और मैं ये दूध का गिलास लेकर तुम्हारे रूम में गई, देखा तो वो खाली था। शिजा ने मुस्कुराकर आलियान को वो दूध का गिलास पेश किया। आहिल की पुरसोच निगाहें गैर इरादी तौर पर गिलास की तरफ उठी। फिर वो इरादतन गिलास को गौर से देखने लगा। दूध की सफ़ेदी में तैरता मलगजा सा हरा रंग। आलियान रुको। आहिल ने आलियान के मुंह तक जाता गिलास झपट लिया, फिर नाक के करीब ले जाकर सूंघा। एक अजीब सा एहसास हुआ। दूसरी तरफ शिजा और आलियान हैरत ज़दा इसे देख रहे थे। ये दूध का रंग क्यों बदला हुआ है? आहिल ने कड़े अंदाज में शिजा को मुखातिब किया। आई डोंट नो। शिजा ने नागवारी से कंधे उचकाए। इस दूध को टेस्ट करवाना होगा। आहिल की बात पर आलियान चौंक उठा। लो, अब तो इसी के जानशीन बनकर मुझ पर भी शक कर रहे हो। शिजा को गुस्सा आ गया। मैं यूके से यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपनी इंसल्ट करवाऊँ मिस्टर सो कॉल्ड आहिल के हाथों। शिजा को भड़कने में देर ना लगी। गो टू हेल। वो पैर पटकती कमरे से निकल गई तो आलियान फौरन इसके पीछे दौड़ा, जबकि आहिल दूध का गिलास लेकर अमरीहा के रूम की तरफ बढ़ा। 2-3 बार दस्तक से दरवाज़ा खुला। अमरीहा नींद से भरी आंखों लेकर हैरत से आहिल को देखने लगी। सॉरी अमरीहा, तुम्हें डिस्टर्ब किया। आहिल कुछ शर्मिंदा सा बोला। नहीं, आओ। अमरीहा ने साइड पर होकर जगह छोड़ी। आहिल अंदर आ गया। अमरीहा ये दूध शिजा आलियान को पिलाने लाई थी। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगी, देखो इसका रंग कैसा है। आहिल ने जल्दी से मुद्दा बयान किया और अमरीहा ने गिलास लेकर बगौर देखा, फिर सूंघा। तुम सही कह रहे हो आहिल, ये आम दूध नहीं, अमरीहा ने परेशानी से कहा। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुँचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।